आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपको मालूम है हमारा आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और आप में से वो लोग जो हमारे साथ नए शामिल हो रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप लोग हमारा जो ये जॉइनिंग लिंक है ज़ूम क्लासेस का, तो ये आप लोग अगर चाहते हैं तो हमारे जो चैनल के डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके इससे हमारे लिंक को हासिल कर सकते हैं और उसके अलावा हमारा ये लिंक जो है वो सेम रहता है। आप में से तमाम लोग जो हैं वो अगर अपने पास इसको सेव कर लें तो आप अपने लव वंस को ये आगे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और उनको इस क्लास में शमूलियत के लिए दावत दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम जो प्लेलिस्ट हैं सूरह फ़ातिहा से वो अवेलेबल हैं और तमाम ज़ूम क्लासेस जो हैं वो भी रिकॉर्डेड मेरे चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ पे अवेलेबल हैं और उसके अलावा आपको और कोर्सेज़ भी वहाँ पे आप तमाम प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। तो मैं आपको दावत दूँगा कि यहाँ से आपको कुरान के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलेंगी। तो हम आगाज़ करते हैं। अभी हम आज हमारी सूरह अराफ जो है उसका इख्तिताम हो रहा है। हम लास्ट रुकू जो है उसको स्टडी कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाल वल इकराम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग जो है वो एक नज़्म के साथ हम कुरान पाक को पढ़ रहे हैं और हम इस वक़्त सूरह अराफ जो है उसकी आज आखिरी रुकू को हम स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने जिस तरीके से कुरान पाक में मैंने आपको बताया था कि कुरान पाक की जो सूरतें हैं वो जोड़ा-जोड़ा हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि सूरह बकरा और सूरह आले इमरान जो है वो आपस में जोड़ा है। इसी तरीके से सूरह निसा और फिर सूरह माइदा जो है वो आपस में जोड़ा है और सूरह अल इनाम और सूरह अराफ जो है वो आपस में जोड़ा-जोड़ा है। आपने देखा था कि हमने जो अब इल इनाम जो है उसको हमने स्टडी किया था, तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने अनफुस व आफ़ाक के वो दलाइल देकर अपनी दावत का पैगाम लोगों तक पहुँचाया था कि जिसको कोई इंसान जो ज़ी शऊर है, जो अपनी आँख रखता है, जो इन तमाम चीज़ों को देख रहा है, वो कभी भी झुठला नहीं सकता। और उसके बाद अब सूरह अराफ में हमने ये देखा कि अल्लाह ताला ने स्टेप बाय स्टेप तख़लीक़ आदम से लेकर इंसान को वो तमाम जो अल्लाह ताला ने जज़ा और सज़ा का कानून है वो अपना एक्सप्लेन किया और बताया कि जिस तरीके से एक लेबॉरेटरी में टेस्ट करके कोई चीज़ पेश की जाती है और दुनिया में वो तमाम के तमाम वाक़यात जिसको इंसान तारीख़ में जानता है, अपनी आँखों से इंसान देख चुका है, उन वाक़यात को एक-एक का ज़िक्र करके और उनके एक्सप्लेन करके तमाम अंबिया की अल्लाह ताला ने सूरह अराफ में उस वाक़ये के बारे में बताया कि जो अंबिया जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आए हैं, उनका मकसद क्या था? उनका मकसद ये है कि उन्होंने इंसान को मौत के बाद की ज़िंदगी की खबर दी। साइंस हमको मरने के बाद के कोई उसके पास इसका हल मौजूद नहीं है। इसी तरीके से हमें अंबिया ने आकर ये बताया कि किस तरीके से अल्लाह ताला जो है हमें इस दुनिया में आज़माइश के लिए भेजा है और उसके बाद चंद रोज़ा ज़िंदगी गुज़ारने के बाद इंसान जो है वो हमेशा की ज़िंदगी में इंसान जो है वो एक ऐसी ज़िंदगी शुरू होगी जो ना ख़त्म होने वाली होगी, ना कोई माज़ी का पछतावा होगा और ना ही कोई मुस्तक़बिल का अंदेशा होगा और उसके अंदर इंसान को अगर वो जन्नत में चला जाता है तो वो नेमतें मिलेंगी जिसको वो कभी इंसान ना उसने सोचा होगा, ना उसने कभी देखा होगा, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी जो है वो ऐशो-इशरत के साथ इंसान की गुज़रेगी। इसी हवाले से अल्लाह ताला ने उन दलाइल को दुनिया में पेश किया कि ये जो क़यामत का जब मंज़र जिस तरीके से जो लोग नाफ़रमान हैं और दुनिया में अल्लाह ताला ने उन कौमों को एक्सप्लेन किया, बताया कि देखो इससे पहले आद और समूद के वाक़यात को देख लो, लूत के वाक़यात को देख लो, किस तरह से उनकी कौम को तबाह-बर्बाद किया गया और उसके बाद ख़ास तौर पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के एक-एक वाक़ये और उसके ज़िक्र को लेकर अल्लाह ताला ने यहाँ पर बताया कि किस तरह से पूरा कोहितूर का वाक़या और तमाम उनकी जो निजात उनको किस तरह से मिली और वो किस तरीके से मुख्तलिफ़ जगहों से गुज़रते हुए जब उनको फ़िरौन से निजात दी गई, तो उसके बावजूद उनके अंदर जो ख़लिश या उनके अंदर जो कजी मौजूद थी, वो कजी जो है वो किस तरह से उनको अल्लाह ताला ने बताया कि तुम लोग जो हो वो रांदे दरगाह इस वजह से करार दिए गए और वो चार्जशीट जो है वो पेश कर दी गई। इसके बाद अल्लाह ताला ने वो वाक़या कुरैश के सामने रख दिया कि जिसको हमने लास्ट रुकू में देखा कि अहद अलस्त के हवाले से अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोग ये बात कहते थे कि
اگر ہمارے سامنے کوئی دلائل آ جائیں یا واقعی اللہ تعالیٰ کو ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم جو ہے وہ اس بات کو مان لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اور ہم نے اس میں پورے عہد الست کے واقعے کی ایک ایک چیز کو بہت ہی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا, اور ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کے سامنے اس واقعے کو رکھا اور کہا کہ اس سے پہلے تم اس بات کا اقرار کر چکے ہو اور تم اللہ کو اپنا رب مان چکے ہو, اور اس کے بعد تم اپنے لیے زندگی میں وہ تمام معاملات کہ تمہیں جو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا اور آزمائش کے اصول پہ اس دنیا میں بھیجا, اس کے مطابق تم لوگوں نے کیا کیا کہ تم لوگوں نے وہاں پر اپنے لیے یہ پیپر جو ہے سلیکٹ کیا. تم نے جس طریقے سے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ وہاں پر ہم نے اپنی زندگی میں کہ جیسے ہمارے ہاں یہ بعض اوقات میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ جو ہیں ہم کو کہیں پر ایسے مل جاتے ہیں کہ جہاں پہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم تو ان سے کہیں ملے ہیں, ان کی شکل و صورت ہمارے سے بہت ہی واقفیت موجود ہوتی ہے, لیکن ہمیں نہیں یاد آ رہا ہوتا کہ ہم ان سے کہاں ملے ہوتے ہیں. تو کچھ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم عہد الست میں ان کے ساتھ جو ہے ہماری ملاقات ہوئی ہے. اسی طریقے سے ہم نے اپنے لیے وہ تمام کے تمام جو انسان کے لیے قیامت کے دن انسان کہے گا کہ جی میرے لیے یہ پیپر تھا. مثال کے طور پہ ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم نے جو رشتے ہیں, جس طرح سے ہماری شادیاں ہو رہی ہیں, ہم نے جس ایرا میں پیدا ہونا ہے, ہم نے اپنے والدین ہر چیز جو ہے وہ اس عہد الست میں ہم نے چنی, اور چننے کے بعد ہم یہاں پر پہنچے. یہ جو کہاوت کہی جاتی ہے کہ رشتے تو آسمانوں پر بنتے ہیں, تو اصل میں وہ عہد الست میں ہم نے وہ رشتے چنے اور اس کے بعد ہم اس دنیا میں آئے, اور یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ جو تھا اس دنیا میں ہمارے ساتھ اس آزمائش کا جو ہے ایک قانون میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بتایا. اور اس کے بعد اب آج کی جو آیات ہیں ان آیات کا ہم آغاز کرتے ہیں, اور اس کے بعد اب ہم یہ اختتامی رکوع ہے, اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو کنکلوڈ کریں گے, اور کنکلوڈ کرنے کے بعد اس کے بعد یہ سورت جو ہے اس اختتام پذیر ہو جائے گی. تو ہم آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ هو الذی, ہوا وہ, الذی وہ جس نے, خلقکم تخلیق سے, خلقکم تم کو پیدا کیا, تمہاری تخلیق کی, من نفس واحدۃ ایک نفس واحد سے, وجعل اور بنایا, منہا اس سے, زوجہا اس کا جوڑا, لیسکن تاکہ وہ سکون حاصل کرے, الیہا اس کی طرف یا اس کے پاس, فلما پس جب, تغشہا مرد نے اس کو ڈھانپ لیا, حملت تو اسے حمل رہا, حملن حمل, خفیفن ہلکا سا, فمرت پھر وہ لیے پھری, بھی اس کو, فلما پھر جب, اسکلت بوجھل ہو گئی. اب یہ جو اسکلت کا ورڈ ہے آپ نے یاد ہوگا پچھلی دفعہ جب قیامت کے حوالے سے بات آئی تھی تو وہاں پہ آیات میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیں کہ مجھے اس کا علم نہیں اور میں غیب کا علم نہیں رکھتا ہوں. اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حوالے سے کہا تھا کہ الثقلۃ فی السماوات والارض, یعنی کہ یہ جو قیامت ہے یہ زمین اور آسمان کے درمیان بھاری ہو رہی ہے. اور ثقل کا ورڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کشش ثقل سے یہ ورڈ جو ہے یہ نکلا ہے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے وزن, اس کا مطلب ہوتا ہے بھاری ہونا. اور وہاں پہ پھر میں نے آپ کو پچھلے رکوع میں قیامت کی وہ نشانیاں جو ہیں وہ ایکسپلین کی تھیں. اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو میں نے اس کو اپلوڈ کر دی ہے اپنے چینل وزڈم ود سلمان فیض پہ, آپ وہاں پر جا کے اس پوری ویڈیو کو ڈیٹیل میں سن سکتے ہیں, اور ان قیامت کی جو نشانیاں جو واقعی اس وقت تک اللہ ہمیں قرآن سے جو پتہ چلتی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روایات سے صحیح احادیث سے ہم کو پتہ چلتی ہیں, وہ میں نے وہاں پہ شیئر کر دی تھی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان نشانیوں کے بعد اب ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی جواز نہیں رہتا. اور جس طریقے سے قرآن پاک میں کہا کہ جب قیامت آئے گی تو اچانک آئے گی اور پلک جھپکتے میں آئے گی, ہمیں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تمام لوگ اپنی زندگی کے معاملات کر رہے ہوں گے, تمام لوگ جو ہیں وہ جس طرح سے آج زندگی چل رہی ہے وہ ایسے ہی چل رہی ہوگی, اور اچانک جو ہے وہ قیامت آ جائے گی. کیونکہ جس طرح سے وہ پانی کا قطرہ جو ہے وہ گر جاتا ہے, اور میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ جس طرح سے ایک پریگننٹ خاتون جو ہے وہ اپنا حمل جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ جو ہے وضع کر دیتے ہیں, تو سیم اسی طریقے سے قیامت کے لیے بھی یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی اور کہا کہ قیامت جو ہے وہ اچانک آ جائے گی. تو یہاں پر بھی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فلما پھر جب, اسکلت بوجھل ہو گئی, یعنی کہ دعو اللہ, دعوی تو پکارا, یعنی کہ دعوت سے, اللہ کو, ربہما دونوں نے اپنے رب کو. یہاں پہ ربہما, رب کا تو مطلب ہمیں معلوم ہے رب پالنے والا, ہما تھرڈ پرسن ماں دو کے لیے استعمال ہوا, ربہما دونوں کا رب, لئن اگر
आतैतना, तूने हमें दिया, सालिहन, सालेह यानी कि नेकूकार औलाद अता की, तो लनकूनन्ना, लाम के ऊपर जबर आ गया, इसका मतलब है कि जरूर, नून का मतलब है हम, तो जरूर हम, लनकूनन्ना, हम जरूर होंगे, मिन से अशाकिरीन, हम शुक्र अदा करने वालों में होंगे। अब इस आयत के हवाले से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले आयत जो रुकू में बात खत्म हुई थी और अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुरैश के इस उनके सवालों के जवाब देते हुए कह दिया था कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको बता दें, मैं किसी नफ्स अपनी ज़ात के लिए फ़ायदे का और किसी मैं नुकसान का मैं मेरे पास कोई इख्तियार नहीं, और अगर होता तो मुझे कभी कोई तकलीफ ना पहुंच सकती। और मैंने आपको बहुत सारी वो तकालीफ जो है वो मैंने आपको गिनवा दी थी, और मैंने गैब के हवाले से भी आपको एक्सप्लेनेशन कर दी थी कि कुरान ने वाज़ेह बता दी कि वलौ कुन्तु, अगर मैं होता, आलमू, जानता, अल गैब, गैब की बातों, तो ला अस्तक्सरतु मिनल खैर, तो मैं जमा कर लेता बहुत सा खैर, वमा मसनी सू, और मुझे ना पहुंचती कोई बुराई, इन्ना अना इल्ला नज़ीर व बशीर, और फकत मैं जो हूँ वो खुशखबरी देने वाला हूँ और मैं डराने वाला हूं तुमको, लिकौम युमिनून, उस कौम के लिए जो ईमान रखने वाले हैं। अब वहां से अल्लाह ताला ने इस नफ्स वाहिदा का जो जिक्र किया, यानी कि हमें अल्लाह ताला ने, जाहिर बात है, अहद अलस्त में अल्लाह ताला ने वो तमाम की तमाम जो ज़ुर्रियत आदम है उसको पेश किया। उसको पेश करने के बाद उनके सामने सवाल रखा कि तुम सबका रब कौन है, और सब ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला, आप हमारे रब हैं। और मैंने आपको बता दिया था कि उस एक लफ्ज़ रब के अंदर सब कुछ पिन्हा था, कि वहां पे जब कहा गया कि कालू बला, और शाहिद ना, कि उन सब ने कहा कि हम इस बात के गवाह हैं कि आप हमारे रब हैं, यानी कि वो पहचान गए थे कि इस कायनात में खाली खालिक जो है वो मालिक कायनात नहीं है, बल्कि खालिक के साथ साथ वो पालने वाला भी है। वो एक एक चीज, ऐसा नहीं है कि वो हमें पैदा करने के बाद कहीं साइड पे हो गया, बल्कि वो हमें एक एक चीज जो है वो हमको अता कर रहा है। और इंसान ने अल्लाह ताला को पहचाना, और पहचानने के बाद अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर उस वाक्य के साथ ही कहा कि तुम लोगों को नफ्स वाहिदा से पैदा किया। और नफ्स वाहिदा के साथ इसका मायनी क्या है? इसके मायनी ये है कि जिस तरह से सूरह निसा में अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हें नफ्स वाहिदा से पैदा किया, यानी कि हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और उसके बाद उन्हीं की जिन्स से, उन्हीं की स्पीशी से अम्मा हवा को पैदा किया गया। और उनसे अम्मा हवा और हजरत आदम के बाद की पूरी ये कायनात में क़यामत तक अल्लाह ताला ने ज़ुर्रियत आदम जो है उनको पैदा करना शुरू कर दिया। और उसके साथ ही यहाँ पे अब अल्लाह ताला इस बात को, ये हर इंसान जो इस बात से गुजरा है, आप जो शादीशुदा है या जिसके माँ बाप हैं, और इसी तरीके से जिनकी औलाद है, वो ये सब इस रिश्ते को बहुत बेहतरीन अंदाज में जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इसके लिए एक लफ्ज़ के अंदर वो पूरी की पूरी दुनिया जो है वो पनाह कर दी। जैसे हमने सूरह बकरा के अंदर पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने कहा था कि मैंने ये जो मर्द और औरत हैं, ये एक दूसरे का लिबास हैं। और इतनी खूबसूरत मिसाल दी थी कि एक शख्सियत लिबास के बगैर मुकम्मल नहीं होती। एक शख्सियत तभी मुकम्मल होती है कि जब उसके पास बेहतर लिबास हो। लिबास इंसान को गर्मियों से बचाता है, इसकी शान शौकत की निशानी है। अगर लिबास अच्छा नहीं होगा तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और मसाइल जो हैं वो पेश आएंगे। तो यहाँ पे अब अल्लाह ताला ने कहा कि वजाल, और बनाया, मिन्हा, इससे ज़ौजहा, यानी कि उन्हीं की जिन्स से अल्लाह ताला ने उनकी बीवी को बनाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। और उसके बाद क्या कहा कि लियस्कुना, और उनको तस्कीन अता फरमाई, इलैहा, यानी कि जो मियाँ बीवी का रिश्ता है वो इतना खूबसूरत रिश्ता है कि जब वो आपस में एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं तो उनसे को एक बेहतरीन अंदाज में अल्लाह ताला जो है वो सुकून अता फरमाते हैं। और वो सुकून जो है, असल में यहाँ से आप अपने रब को पहचान सकते हैं, और यहाँ से आप को सबसे पहली चीज़ अपने उस रब की पहचान होती है कि अल्लाह ताला ने, जिस तरह से हमने देखा कि अल्लाह ताला ने मर्द को कव्वाम बनाया, एक घर का सरबराह बनाया, और उसके बाद हमने देखा कुरान पाक में कि एक मर्द और औरत के साथ जो है वो अल्लाह ताला ने एक यूनिट जो है, फैमिली यूनिट, उसको डेवलप किया। और मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पर जो मियाँ बीवी हैं वो बराबरी का बेसिकली रिश्ता है, लेकिन क्योंकि माश की जिम्मेदारी मर्द पर है तो फाइनल अथॉरिटी जो है वो मर्द को बनाया गया है। लेकिन कुछ जगहों पर, जैसे और हमने देखा कि माँ औरत है, लेकिन बच्चों के लिए बाप की निस्बत माँ का रुतबा जो है वो बाप से ज्यादा रखा गया। और इसी तरीके से माँ और बाप का एक रुतबा जो है वो अल्लाह ताला ने एक फैमिली यूनिट में जो है वो डिजाइन किया, और बताया कि देखो तुम्हारी जो
یہ سکونت ہے جو تمہارا پورا کا گھر ہے. اور اس کے بعد کہا کہ فلما تغشہ، کہ پھر جب آپس میں تغشہ مرد نے اس کو ڈھانپ لیا، حملن تو اس کو حمل رہا، اور حمل خفین ہلکا سا، فمرت اور پھر وہ اسے لیے پھری، بھی اس سے، فلما پھر جب اسکلت بوجھل ہو گئی، دعوا اللہ تو دونوں نے پکارا ربہما، یعنی کہ اب جب اولاد سامنے آ گئی. اب یہاں پہ اصل میں مشرکین کو اس بات کی خاص طور پہ نشاندہی کی جا رہی ہے کہ دیکھو اصل میں جو اللہ تعالیٰ تم کو اولاد دیتا ہے تو وہ اولاد تم جب مانگتے ہو، مانگنے کے بعد تم اپنے رب سے دعائیں کرتے ہو، اور دعا کرنے کے بعد جو ہے وہ تم کیا کرتے ہو کہ اسکلت دعو اللہ، تم جو ہے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہو کہ لئن آتیتنا، لئن اگر آتیتنا، کہ تو نے اگر ہمیں دیا صالحاً صالح، لنکونن تو ہم ضرور جو ہیں، لنکونن ہم ضرور ہوں گے، من سے شاکرین شکر کرنے والے. یعنی کہ اصل میں یہ انسان کی روش ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے یا کوئی اس کے اوپر، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پہ کہا کہ جب تم پر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، جیسے سمندر میں کوئی طوفان آ جاتا ہے، تو اس وقت تم اپنے رب کو پکارتے ہو، اور اس کے بعد جب وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو تم اس کے بعد غیر اللہ کے ہو کے رہ جاتے ہو. تو اب یہاں پر اسی بات کو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہو وہ شکر کرنے والے جو ہے وہ دعا کرتے ہو کہ مجھے جو ہے صالح اولاد عطا فرما، اور اگر آپ عطا کریں گے تو ہم جو ہے وہ شکر ادا کریں گے. فلما پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگلی آیت میں، فلما پھر جب آتاہما اس نے دیا انہیں، عطا کرنے سے، دینے سے، فلما آتاہما اس نے دیا انہیں صالحاً صالح بچہ، جعلا تو اس دونوں نے ٹھہرا دیا، لہو اس کے لیے، شرکاء شریک، فیما اس میں جو آتاہما انہیں اللہ نے دیا تھا، فتعالی سو برتر ہے اللہ، اما سے جو یشرکون وہ جو شریک کرتے ہیں. اب یہاں پہ ان تمام لوگوں کو، وہ لوگ کہ جو غیر اللہ سے جا کے اپنی اولاد مانگتے ہیں، ان کو کہ جب اللہ تعالیٰ مالک ہے، جب اللہ تعالیٰ خالق ہے، انسان اپنے رب کو رب مان چکا ہے، پہچان چکا ہے، تو اور اس کے بعد انسان جو ہے وہ کسی غیر اللہ کے پاس جاتا ہے، اس کے آستانے پہ جاتا ہے، یا ان سے جا کر یہ دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں تو اولاد جیسی نعمت عطا فرما. تو اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فلما عطاہما تمہیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے یہ سب کچھ، اور ایک صالح اولاد عطا فرماتا ہے، اور جعل لہ شرکا اور تم اس کا شکر جا کے ادا کرتے ہو اپنے شریکوں کو، فیما اس میں جو عطاہما جو اللہ نے تم کو دیا ہے، فتعالی تو برتر ہے اللہ اما اس سے جو یشرکون وہ جو تم شرک ٹھہرا رہے ہو. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الف کے اوپر زبر ہے، اس کا مطلب ہے کیا، یشرکون کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ماں جو لا نہیں، یخلقو نہیں پیدا کرتے، شیئن کچھ بھی، وہم اور وہ، یخلقون وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، جس طریقے سے ہمیں معلوم ہے کہ قریش نے خانہ کعبہ کے اندر کئی 300 سے زیادہ بت جو ہیں وہ وہاں پہ رکھے ہوئے تھے، اور وہ جتنے بھی بت تھے، کوئی ہمیں قرآن نے کچھ کے نام بھی لے کر پکارے کہ لات، منات اور مختلف، ہم یہ نام جو ہیں یہ پیچھے ہم ان کو پڑھ بھی چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بیسکلی یہ وہ شخصیات تھیں کہ جب وہ شخصیات مر گئیں، اور مرنے کے بعد لوگوں نے ان کے نام پر جو ہے وہ مختلف قسم کے بت جو ہیں وہ بنا دیے. جیسے ہم آج بھی جانتے ہیں کہ اگر کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بدھا کا مجسمہ ہے تو پیچھے ایک شخصیت موجود ہے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی جو ہیں وہ وہاں پر کہیں پہ جیسس کا یا حضرت عیسیٰ کا اسٹیچو بنا لیتے ہیں تو پیچھے ایک شخصیت جو ہے وہ موجود ہے. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یشرکون کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ماں جو لا نہیں، یخلقو کہ جن کو جو نہیں پیدا کر سکتے، شیئن کچھ بھی، وہم اور وہ، یخلقون جبکہ وہ خود بنائے گئے ہیں. یعنی کہ ان بتوں کو انسانوں نے تراشا ہے، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، ان کے اندر کوئی جان نہیں ہے. جیسے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا کہ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے جب مقدمہ پیش کیا اور ان کی قوم نے انکار کر دیا، تو انہوں نے ایک طریقہ اڈاپٹ کیا کہ انہوں نے جا کے ان تمام بتوں کو توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد جس کلہاڑے سے توڑا تھا ایک سب سے بڑے بت کے اوپر جو ہے وہ کلہاڑا لٹکا دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو
یہ بت جب سوال کیا گیا کہ کس نے توڑا، انہوں نے کہا جی اس سب سے بڑے والے بت نے ان سب کو توڑا ہے. تو وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ ہنسنے لگے. انہوں نے کہا جی یہ بت کیسے توڑ سکتا ہے، یہ تو ممکن نہیں، اور یہ تو شرارت تمہاری ہی ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ جب تم مانتے ہو کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ اپنے اوپر اپنی ناک سے مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے، تو یہ تمہاری پکار کیسے سن سکتے ہیں؟ یہ کس طریقے سے تمہارے اوپر، تم ان کے ساتھ جو تم اپنی حاجات ہیں تم جب مانتے ہو تو ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے. اور یہی سب کچھ ہماری قوم کی بھی روش ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری دعائیں سن رہے ہیں. کہیں پہ کسی کو قطب، ابدال، غوث اور کسی کو کوئی اور نام جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے، کسی کو غوث کا نام دے دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ واضح انداز میں جگہ جگہ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ اٹھائے جائیں گے تو ان کو مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک کے بیچ میں کچھ نہیں پتا ہوگا، اور وہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کتنی دیر رہے، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو شاید ابھی فوت ہوئے تھے اور ہم دن کا کچھ حصہ شاید رہے ہوں گے، اور اس کے بعد یہ تمام کے تمام ہم چیزیں قیامت کے دن ہم کے حوالے سے ہم دیکھ آئے ہیں. ایون ہم نے سورہ مائدہ کے اختتام پر ہم نے حضرت عیسیٰ کی وہ کمیونیکیشن جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کے دن ہونے والی ہے، ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل میں اسٹڈی کر لیا کہ وہاں پہ ان سے سوال کیا گیا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ تمہاری ماں اور تم کو جو ہے وہ میرے بعد جو ہے وہ خدا کا درجہ دے دیں؟ تو وہ جس انداز میں انہوں نے جواب دیے تھے وہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو پتہ بھی نہیں پیچھے کیا ہوا میرے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ وہاں پہ وہ، آپ لوگ چاہیں تو میری وہ ویڈیو سورہ مائدہ کے اختتام کی ضرور سنیں، اور وہاں پہ جا کے آپ کو اس واقعے کی، قیامت کا وہ منظر کشی جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گی. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا و اور لا نہیں یستطیعون، یعنی کہ ان شریکوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولا اور لا نہیں یستطیعون. استطاعت اردو کا ورڈ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ قدرت نہیں رکھتے. ولا یستطیعون، اور وہ لوگ تو طاقت نہیں رکھتے، لہم ان کی، نصرن کسی بھی قسم کی، نصر کہتے ہیں مدد کو، اردو میں ورڈ استعمال ہوتا ہے ولا اور نہ، انفسہم خود اپنی، ینصرون کوئی مدد کر سکتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو، چاہے وہ بتوں کی صورت میں ہو چاہے وہ قبروں کی صورت میں ہو، کہ جو لوگ یہاں سے جا چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو ایک وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں ہم سب کا یقین ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک ہے اور اس کے اندر کوئی شک موجود نہیں ہے. ولا اور نہیں یستطیعون، وہ نہیں قدرت رکھتے، لہم ان کی، نصرن کسی مدد کی، ولا انفسہم اور نہ اپنے خود اپنی، ینصرون کوئی وہ مدد کر سکتے ہیں. وَإِنْ اور اگر تدعوہم تم انہیں بلاؤ، الہ طرف الہدا ہدایت کی طرف، لا یتبعوکم تو نہ وہ پیروی کریں گے تمہاری، سوان برابر، علیکم تم پر، تمہارے لیے، ادعوتموہم آ کا مطلب ہے کیا، دعو کہ تم انہیں، ان کے دعوت دو، تموہم تم ان کو دعوت دو، ام یا انتم تم صامتون خاموش رہو. یعنی کہ ان بتوں کے سامنے یا ان قبروں کے سامنے وہ لوگ جو وہاں پہ تم اگر ان سے کوئی مدد مانگ رہے ہو یا تم ان سے کوئی چیز پکار رہے ہو، تو اس بات کو ذہن میں رکھو کہ تم وہاں پہ بولو یا نہ بولو وہ برابر ہے، کیونکہ وہ تو کچھ سن ہی نہیں رہے، ان کو تمہارے اس جیسچر کے بارے میں کچھ نہیں پتا. اور جو لوگ اس عقیدت کے ساتھ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں گی، ہمارا رزق ہم کو یہ دے دیں گے یا اولاد جیسی نعمت ہم کو دے دیں گے، وہ سب کچھ دینے والا ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان الذین، بے شک الذین وہ لوگ جو تدعون تم جن کو پکارتے ہو، من سے دون اللہ اللہ کے سوا، عباد بندے، امثالکم تو ان کی مثال، امثالکم تو تمہاری، تو وہ تمہارے جیسے ہی ہیں. یعنی کہ جن لوگوں کو تم پکار رہے ہو بیسیکلی وہ بھی ایسے ہی لاچار ہیں جیسے تم لاچار ہو. جس طریقے سے تم کو اللہ کی ضرورت ہے ان کو بھی اصل میں اللہ کی ضرورت تھی، اور اس کے بعد وہ جب دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد تو ان کا دنیا سے رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا. فَادْعُوهُمْ پس پکارو انہیں، فَلْيَسْتَجِیبُوا پھر چاہیے کہ وہ جواب دیں، لَکُمْ تمہیں، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے. اب اللہ تعالیٰ ان کو ایک طنزیہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ان الذین تدعون، بے شک وہ لوگ جو تدعون تم جن کو، وہ جنہیں پکارتے ہیں، کہ بے شک تم جن کو پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، وہ تو وہ عباد امثالکم تو وہ بندے ہیں. عباد کہتے ہیں
فرد کی بندے کی جیسے جمع ہے کہ وہ بندے جو ہیں وہ جو ہیں وہ تمہاری طرح کے ہی بندے ہیں. فادعوہم فلیستجیبوا، پس پکارو انہیں پھر چاہیے کہ وہ جواب دیں. ان کے اب طنز کیا کہ اگر واقعی وہ کوئی اختیار رکھتے ہیں تو پھر وہ تم کو جواب کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تمہارے سامنے آ کر وہ تم کو جو ہے وہ کوئی تمہیں نظر بھی تو آنا چاہیے کہ واقعی یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہم نے سورہ انعام میں پڑھا، اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کرا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو جب تم نے میرے پہ ایمان لانا ہے، میں تو نہیں کہتا کہ تم میرے پہ آنکھیں بند کر کے ایمان لے کر آ جاؤ، بلکہ تم اپنے ذرا ارد گرد دیکھو، ہر چیز خود پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اس کا کوئی خالق موجود ہے. جیسے آپ کے ہاتھ میں اس وقت ایک موبائل ہے، اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یہ موبائل پڑے پڑے بنے بنے خود بخود بن گیا، آپ کچھ بھی کر لیں آپ نہیں مانیں گے. جس کرسی یا بیڈ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی خالق موجود ہے جس نے اس کرسی کو بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے ارد گرد کہتے ہیں کہ ذرا پرندوں پہ نظر ڈال کے دیکھو، ذرا کبھی پودوں پہ نظر ڈال کے دیکھو، درختوں پہ نظر ڈال کے دیکھو، ہواؤں پر دیکھو، دن اور رات پہ نظر ڈال کر دیکھو. یہ پوری کی پوری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ کی نے ہمیں کس طریقے سے سورہ انعام میں ایک ایک دلیل سامنے پیش کر کے بتائی کہ یہ دن اور رات کیسے تبدیل ہوتے ہیں. یہ نظام شمسی ہم نے دنیا کو اسٹڈی کیا کہ کیسے اس کا ایک اینگل بھی، اگر 1 ڈگری کا اینگل بھی چینج ہو جائے تو یہ موسم تہس نہس ہو جائے. اس موسم کے تہس نہس ہونے کی وجہ سے ہمارا پورا ایکو سسٹم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے. کس طریقے سے ہماری گلیکسیز جو ہیں وہ ٹریول کر رہی ہیں، اور بعض اوقات ایک گلیکسی میں سے دوسری گلیکسی جو ہے وہ پوری کی پوری پار ہو کر نکل جاتی ہے اور آپس میں ان کا ٹکراؤ نہیں ہوتا. اور جس رفتار سے یہ پوری کی پوری ستارے ٹریول کر رہے ہیں اور یہ گلیکسیاں ٹریول کر رہی ہیں، تو ان کے پیچھے جو خالق کائنات موجود ہے کبھی پہچان کے دیکھو تو تم کو اندازہ ہو جائے گا. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ فلیستجیبوا، تو ان کو چاہیے کہ وہ جواب دیں، لکم تمہیں، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے، انہم کیا ان کے لیے ارجلن پاؤں ہیں، یمشون وہ چلتے ہیں، بہا اس سے، ام یا لہم ان کے لیے ایدن ہاتھ ہیں. ید کا مطلب ہمیں معلوم ہے ہاتھ ہے. یبتشونا کہ وہ پکڑتے ہیں بہا ان سے، ام یا لہم ان کی آیون آنکھیں ہیں، یبصرون وہ دیکھتے ہیں بہا ان سے، ام یا لہم ان کے آذان یعنی کہ کان ہیں، یسمعون وہ سنتے ہیں بہا ان سے. کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ان سارے عقائد کے اوپر ایک ایک پوائنٹ کے اوپر پن پوائنٹ کر کے کہا کہ تم جو کس قسم کی بات کرتے ہو، کہ علم ارجلن کیا لہم ان کے لیے ارجلن، رجل پاؤں کو کہا جاتا ہے، کہ ان کے تم نے کبھی پاؤں سے ان کو دیکھا ہے. یمشونا کہ وہ اس سے چلتے ہیں، بہا یا بہا ان سے، ام یا لہم ان کے لیے ایدن ہاتھ ہیں، یبتشون یعنی کہ وہ پکڑتے ہیں، کبھی تم نے ہاتھوں سے ان کو کچھ پکڑتے ہوئے دیکھا ہے، بہا ان سے، ام یا لہم ان کی آیون آنکھیں ہیں، یبصرون دیکھتے ہیں بہا ان سے، ام یا لہم ان کے لیے آذان کان ہیں، یسمعون وہ سنتے ہیں بہا اس سے. کل کہہ دیجئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے کہا جا رہا ہے، قل ادعوا کہہ دیں، ادعوا پکارو، شرکاءکم اپنے شریکوں کو، ثم پھر کی دونا مجھ پر کوئی اگر داؤ چلو یا کوئی وار کرو، فلا پس نہیں، تنظرونا تو پس نہ دو مجھے مہلت. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ پکارو اپنے شریکوں کو، پھر مجھ پر داؤ چلو، پس مجھے مہلت نہ دو. یعنی کہ اگر واقعی ان کے پاس کوئی طاقت ہے، کوئی اختیار ہے، تو تم یہ سارے کے سارے ان سے کون اپنے اختیار استعمال کر لیں. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انا بے شک ولی میرا کارساز تو اللہ ہے، الذی وہ جس نے نزل نازل کیا الکتاب کتاب کو، وہ ہوا اور وہی یتولا ان کے حمایت کرتا ہے صالحین نیک بندوں کی. یعنی کہ وہ کارساز ہے، ولی ہے، کس کے لیے؟ اپنے نیک بندوں کے لیے. کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو بتائیں کہ ان ولی اللہ، کہ بے شک اللہ ہی میرا کارساز ہے، الذی نزل الکتاب، ان کی جس کتاب کو یہ جھٹلا رہے تھے اس کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مالک جس کو تمہارے سامنے، جس کے لیے قرآن نے ان کو چیلنج دیا کہ اس جیسی ایک آیت لا کے دکھاؤ، تو وہ نہیں لا سکو گے. اور پورا کا پورا عرب جو ہے اس چیلنج کو نہیں اس کو ایکسیپٹ کر سکا، اور کوئی ایک شخص جو ہے وہ ایک آیت تک نہیں لا سکا. اور اس کے بعد وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑے بڑے شعراء کہتے تھے، اس کے بعد بڑے بڑے شاعروں نے قرآن نازل ہونے کے بعد اپنی شاعری چھوڑ دی کہ اتنی بڑی کتاب آنے کے بعد اب ہمارے میں جرت نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی ایک شعر جو ہے وہ اپنے منہ سے نکالیں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہوا اور وہ ہے، یتولا حمایت کرتا ہے صالحین اپنے نیک بندوں کی.
والذین اور جن کو تدعون تم پکارتے ہو من دون ہی اس کے سوا لا یستطیعون وہ قدرت نہیں رکھتے نصرکم تمہاری مدد کی ولا اور نہ انفسہم خود اپنی ینصرون وہ مدد کرنے کے قابل ہیں کوئی ان کے پاس اختیار کوئی ان کے پاس طاقت جو ہے وہ موجود نہیں ہے وَإِنْ اور اگر تدعوہم تم پکارو انہیں الی الہدی الی طرف الی الہدی ہدایت کی طرف لا نہیں یسمعون یعنی کہ تم ان کو اگر یہ دعوت دو تو نہ تو وہ کوئی سن سکیں گے وَتَرَاهُمْ وا اور تا کا مطلب ہے تم را کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا وَتَرَاهُمْ ان کو یعنی کہ وَتَرَاهُمْ اور تو انہیں دیکھتا ہے ینظرون کہ وہ تکتے ہیں یعنی کہ وہ دیکھتے ہیں الہی کا تیری طرف وہم حالانکہ وہ لا نہیں یبصرون یا وہ نہیں دیکھتے ہیں یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور اگر تم انہیں پکارو ہدایت کی طرف تو وہ کچھ نہ سنیں گے اور نہ ہی انہیں کوئی اور تو انہیں دیکھتا ہے کہ تیری طرف دیکھ سکتے ہیں حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھتے یعنی کہ ہم جب کسی بت کو دیکھیں تو نظر ایسے آتا ہے وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ان کو تو کسی چیز کا نہیں پتا ہمارے ہاں اکثر و بیشتر کہیں کسی نے کوئی پیر کی تصویر لگائی ہوئی ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہمیں جو ہے تمام معاملات کو ہمارے چلا رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ نہیں دیکھ رہے ان کو کچھ نہیں پتا جو تم ان سے کمیونیکیشن کر رہے ہو اس کا کوئی نہیں تمہاری تمام ایک ایک حاجت کو سننے والا اللہ تعالیٰ کے لیے ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں ہم کیا کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں مدد کرنے والی ذات واحد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ نام رکھا ہے المستعان یعنی کہ مدد کرنے والا آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خذ العفو پکڑیں العفو درگزر کریں وَأَمُرْ اور حکم دیں بالعرف بھلائی کا وَعَارِضْ اور منہ پھیر لیں عن الجاہلین ان سے الجاہلین جاہلوں سے اب یہاں پہ جس طرح سے کہا کہ وَتَرَاهُمْ اور تو انہیں دیکھتا ہے ینظرون کہ وہ تکتے ہیں الیک تیری طرف وہم اور وہ لا نہیں یبصرون وہ تو دیکھتے نہیں ہیں تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خذ العفو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل میں ان کو درگزر کر دیں یعنی کہ جب ایسا کوئی معاملہ آتا ہے جس طریقے سے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تمہارے سامنے کوئی جاہل آ جائیں انسان کے سامنے جب کوئی دلائل کی بحث شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں طریقہ کیا بتایا کہ دیکھو اس ٹائم پہ تم لوگ جو ہو وہ ان سے مباحث اور جھگڑا کرنے کے بجائے کالو سلامہ ان کو سلام کرتے ہوئے گزر جاؤ اور یہاں پر بھی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خذ العفو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو درگزر کر لیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ اور حکم دیں بھلائی کا وَعَارِضْ اور منہ پھیر لیں عن الجاہلین اور جو لوگ جہالت کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اپنے ان دلائل کے اوپر جس کے پیچھے ان کے پاس کوئی حقیقت پر مبنی دلیل موجود نہیں ہے اور وہ صرف مفروضوں کے اوپر کوئی بات کر رہے ہیں تو ان سے آپ نظر انداز کر کے آپ اپنی دعوت کا کام جو ہے وہ جاری رکھیں اور آخر میں جس طریقے سے اب ہم اختتام کی طرف پہنچ رہے ہیں تو پوری کی پوری تمہید ہم نے قرآن پاک میں دیکھ لی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ دلائل ایک لیبارٹری کی صورت میں پیش کیے اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِمَّا اور اگر ینزغنک کہ وہ تجھے ابھاریں من سے الشیطان شیطان سے نزغن کوئی چھیڑ فاستعذ باللہ تو آپ پناہ میں آ جائیں اللہ کی انہو بے شک وہ سمیع سننے والا اور علیم جاننے والا یعنی کہ جو شیطان کے پیروکار ہیں جنہوں نے دوزخ کا ایندھن بننا ہے ان لوگوں کا کام کیا ہے کہ وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں وہ آپ کو بار بار جو ہے وہ اس معاملے میں جب کوئی انسان دین کے معاملے میں نکلتا ہے اور ہم کیونکہ دعوت کا جیسے کام کر رہے ہیں ہم کو معلوم ہے کہ یہ راستہ جو ہے یہ بڑا ہی بعض اوقات اذیت والا راستہ ہو جاتا ہے اس میں لوگ اپنے بغض اور انات کی وجہ سے بے تحاشا باتیں انسان کے اوپر کرنا شروع کرتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ آپ کو يَنزَغَنَّكَ یعنی کہ وہ آپ کو ابھارتے ہیں من الشیطان کوئی شیطانی چال چل کر نزغن کوئی چھیڑتے ہیں آپ کو تو فاستعذ باللہ بس آپ اپنے رب کی اپنے اللہ کی پناہ میں آ جائیں انہو بے شک وہ سمیع سننے والا ہے اور علیم جاننے والا ہے آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین بے شک وہ لوگ جو اتقوا جو ڈرتے ہیں اذا جب مسہم انہیں چھوتا ہے یا کوئی چیز مس کرتی ہے ان کے پہنچتا ہے طائفن کوئی گزرنے والا وسوسہ یعنی کہ طائفن کوئی گزرنے والا وسوسہ من سے الشیطان شیطان کی طرف سے تو تذکرو وہ یاد کرتے ہیں فائزہ تو فوراً ہم وہ مبصرون
دیکھ لیتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جب انہیں پہنچتا ہے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تو وہ اللہ کی یاد کرتے ہیں تو وہ فوراً راہ ثواب دیکھ لیتے ہیں. یعنی کہ اب مالک نے کبھی بھی اپنے بندوں کو جب آپ کے سامنے اندھیرا ہوتا ہے آپ اپنے رب کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے انسان سے کہ تم مجھے صرف پکار کے دیکھو. جس طرح سے ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، بس تم میرا ذکر کرو پھر میں تمہارا ذکر کروں گا. تم اگر میری طرف چل کر آؤ گے تو میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا، اگر دوڑ کر آؤ گے تو میں تمہاری طرف لپک کر آؤں گا. اور اگر ایک انسان اپنے رب سے صرف یہ دعا کرے جس طرح سے ہم سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں دن میں 5 دفعہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو ہدایت کا راستہ دے دوں گا صرف وہ مجھ سے مانگ کر دیکھے. اور وہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو اندھیروں سے اجالوں میں لے آتا ہوں. سورہ آل عمران میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ زمین کی سمندر کی 7 تہوں میں بھی اگر ہوتا ہے اور اندھیروں میں وہاں پہ گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ہوتا ہے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں جا کے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ جو نور ہے اور اس کی ہم وہ ایک پوری کی پوری اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی مثال دی کہ تم جب اللہ تعالیٰ کی اس چراغ کو جب پالو گے اس کو دیکھ لو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کو وہ نور جو ہے وہ اس جگہ پہ ہر جگہ پر تم کو مل جائے گا. صرف تمہارے اندر وہ تڑپ ہونی چاہیے، وہ کوشش جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تذکرو، دوبارہ فائزہ، بس فوراً ہم وہ مبصرون، تو وہ دیکھ لیتے ہیں. یعنی کہ جب شیطان کا کوئی وسوسہ ان کے سامنے آتا ہے تذکرو تو وہ یاد کرتے ہیں اپنے رب کو، فائزہ ہم مبصرون، اور وہ اپنے رب کو پھر پہچان لیتے ہیں اور اپنے رب کو وہ دیکھ لیتے ہیں. وَإِخْوَانُهُمْ اور اخوانہم ان کے بھائی، یمدونہم وہ انہیں کھینچتے ہیں، فی میں الغی گمراہی میں، ثم پھر لا نہیں یکسرون اور وہ کمی نہیں کرتے. یعنی کہ وَإِخْوَانُهم اخی بھائی کو کہا جاتا ہے، وَإِخْوَانُهُم اور ان کے بھائی، یعنی کہ اور ان شیطانوں کے بھائی، اس وقت شیطانوں کے بھائیوں کی بات ہو رہی ہے. یمدونہم وہ انہیں کھینچتے ہیں گمراہی کی طرف، فی میں غی گمراہی کی طرف، ثم پھر لا یکسرون اور وہ پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے. وَإِذَا اور جب لم نہیں تأتیہم تم نہ لاؤ ان کے پاس بھی آیات ان کوئی آیت، قالو کہتے ہیں لولا کیوں نہیں اجتبیتہا اسے اجتبیتہا اسے گھڑ لیا، خود گھڑ لیتے ہیں. کل کہہ دیں انما نہیں سوائے اس کے، اتبعو میں پیروی کرتا ہوں، ماں جو یوحا وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، من سے ربی اپنے رب کی طرف سے، ہاذا یہ بصائر، بصائر یعنی کہ بصیرت سے ہے، بصائر کے سوجھ بوجھ کی باتیں ہیں، من سے ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور ہدایت، ورحمتن اور رحمت لقوم اس قوم کے لیے، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں. اب دیکھیں بہت خوبصورت آیت ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ اور جب تم ان کے پاس کوئی آیت نہ لاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ تو کیوں نہیں تم خود گھڑ لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وہی کی جاتی ہے. ان کے بعض اوقات ان کی کچھ ایسی ڈیمانڈ اور کچھ ایسے قریش کے باتیں ہوتی تھیں کہ جی تم اپنے رب سے یہ کر لو یہ کر لو، اور کچھ اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت وہی نازل فرماتے تھے. اس کے بعد کئی دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتظار کرنا پڑتا تھا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو اس بات کا تم جواب دے تو وَإِذَا اور جب لم نہیں تأتیہم تم نہ لاؤ ان کے پاس بھی آیات کوئی آیت، کالو وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہیں اجتبیتہا اسے تم اپنے پاس سے تم بتا دو ہمیں. کل کہہ دیں انما نہیں سوائے اس کے، اتبعو میں پیروی کرتا ہوں. یعنی کہ حضور پاک کو بھی کہا جا رہا ہے کہ میرا جو دین ہے وہ وہی دین ہے جو رب مجھ کو دیتا ہے، جو تمہارا جس رب کو تم پہچان چکے ہو، جس کو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہ دلائل دے کے تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے. ما یوحا جو وہی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، من سے ربی اپنے رب کی طرف سے، ہاذا بصائر اور یہ ہاذا یہ کیا ہے، بصائر یہ تو اصل میں وہ بصیرت کی باتیں ہیں، سوجھ بوجھ کی باتیں ہیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، اور یہ اصل میں ہدایت بھی ہے اور ورحمتن اور رحمت بھی ہے. یعنی کہ پہلے یہ آیتیں تمہیں ہدایت کا راستہ دیتی ہیں اور جب تم اس ہدایت کے راستے پہ چلنا شروع ہو جاتے ہو اس کے بعد تمہارے اوپر رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. ہم میں سے اکثر لوگ بعض اوقات دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت پڑی ہوتی ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بعض اوقات قہر اور غضب پڑا ہوا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی اس ہدایت کو اس طریقے سے دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے، اس کو کبھی اس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پہچان ہی نہیں
نہیں رہے ہوتے. اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ تمام نشانیاں اس قوم کے لیے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. یعنی کہ خالی عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. ایمان کی آنکھ کو کھولو گے، اللہ کو، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانو گے تو تمہارے پاس جو ہیں یہ سارے دلائل جو ہیں وہ آ جائیں گے. اس کے بعد ہم بالکل اختتامی آیات کی طرف آ رہے ہیں. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِذَا، اور جب قُرِئَ، پڑھا جائے، القرآن، قرآن، فَاسْتَمِعُوا، تو سنو، لہو، اس کو، وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم، ترحمون، تم پر رحم کیا جائے. اب اس آیت کو ذرا غور سے دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں بے تحاشا لوگ بعض اوقات قرآن پاک کو پڑھتے ہیں لیکن ان کو سمجھ کر نہیں پڑھتے. اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر بعض اوقات جیسے تراویحوں کا میں تراویحاں پڑھی جا رہی ہیں اور لوگ جو ہیں وہاں پہ کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، اور قرآن کہیں پہ ٹی وی پہ لگا دیا جاتا ہے. جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِذْ قُرِئَ، اور جب پڑھا جائے، القرآن، قرآن، یعنی کہ جس سے کہ قرآن تمہارے سامنے کانوں میں آواز آ رہی ہو تو فَاسْتَمِعُوا، تو اس کو سنا کرو، اور سننے کے لیے لہو، اس کو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو. ہمارے ہاں بعض اوقات میں نے کتنی دفعہ نوٹس کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ باتیں ہو رہی ہیں، مختلف قسم کے ٹاپکس ڈسکس ہو رہے ہیں، پیچھے قرآن پاک جو ہے وہ چل رہا ہے. اور یہاں پہ ان آیات کے زمرے میں بیسکلی اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ اصل میں ہدایت کی کتاب ہے. تمہیں یہاں سے، تم بات کر رہے تھے ہدایت کی، تمہیں ہدایت کی یہ کتاب میں نے تم کو دے دیا، یہ آیتیں تمہارے پاس موجود ہیں، ہر گھر میں یہ قرآن موجود ہے. اور تم جو ہو جس وقت اس قرآن پاک کو یعنی کہ عام زندگی میں اس کی تلاوت کو سنو بھی، اور اس کے بعد کس لیے سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور یہ جو دنیا ہے یہ آزمائش کے لیے. سورہ ملک کی پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پہ کیا بتایا تھا کہ میں نے زندگی اور موت کا کارخانہ اس لیے پیدا کیا کہ میں تم کو آزماؤں. اور اس آزمائش کے لیے میں نے آپ کو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ایک دن چیٹ جی پی ٹی سے کیلکولیشن کروائی کہ ہماری اگر 60 سال کی زندگی ہے تو ذرا ہمیں بتائیں کہ ہم اس ایک 50,000 سال کا یہاں پہ کتنا ٹائم گزار رہے ہیں. تو اس نے 0 سم تھنگ سیکنڈ کا ٹائم بتایا کہ ہم ایک سیکنڈ بھی پورا اس دن کا یہاں پر نہیں گزار رہے. اور اس میں سے آپ کی آدھی زندگی 20 سال تک تو 18 سال تک تو آپ بچے رہتے ہیں. اس کے بعد کی زندگی میں آپ یوں سمجھ لیں کہ 40 سال کی زندگی جو ہے وہاں پر کچھ بڑھاپا ہوگا، کچھ باقی معاملات ہوں گے، اور اس کے اندر انسان جو ہے وہ اپنے آپ میں اس دنیا کے اندر ایسے پھنس جاتا ہے، اپنے رب کو نہیں یاد کرتا. یعنی کہ جس وقت آپ رب کو پہچان لیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو اتنا تھوڑا ٹائم ہے کہ ہم جتنی بھی نیکی کر لیں اور اپنے رب کو یاد کر لیں وہ ہمارے لیے کم ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَذْكُرْ، اور یاد کرو، وَذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو، فی نفسکا، فی میں نفسکا، اپنے دل میں، تضرعاً، یعنی کہ عاجزی سے، گڑ گڑاتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، وخیفتاً، اور ڈرتے ہوئے. یعنی کہ ایک طرف کہا کہ جب تم یہ آیتیں پڑھ رہے ہو یا سن رہے ہو، جس وقت تمہارے سامنے پڑھی جا رہی ہوں، تو اپنے دل کے اندر ایک جو ہے وہ عاجزی لے کے آ جاؤ. یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیتیں نازل کی کہ اے محمد، ان کو کہنے کہ مجھ کو عاجزی پسند ہے. اور عاجزی ہمارا جو اصل میں امتحان ہے وہ یہی امتحان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھو ہم نے شکر ادا کرنا ہے، ہم نے ہر حال میں عاجزی کرنی ہے. بہت سارے لوگ کہیں پہ کوئی اپنی اونچی کلف والی پگڑی جو ہے وہ لمبی تان کر کہتا ہے جی کہ میں جو ہوں پتہ نہیں کون سا بڑا چودھری بن گیا ہوں، اور کوئی اپنے کپڑوں کو لمبا لٹکا کر کہتا ہے جی کہ دیکھو میرے کیا شان و شوکت ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا جگہوں پر ہمیں کہا ہے کہ چاہے تمہارے سامنے کچھ بھی ہو، تمہارا رویہ ہر وقت عاجزی والا ہونا چاہیے کہ میں تو کچھ بھی نہیں، میری اوقات کچھ بھی نہیں، یہ مال تو اللہ نے دیا تھا، جان اللہ نے دی تھی، حق تو یہ ہے کہ ادا ہی نہ ہوا. اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، کہ تم جو یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں، تضرعاً وخیفتاً، عاجزی کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے، ودونا، اور بغیر الجہری، اور نہ ہی بہت زیادہ بلند، من القولی، آواز میں، بالغدوی، صبح، والآصالی، اور شام، والا، اور نہ تکن، تم ہو، من سے الغافلین، بے خبر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس بات کو کہا کہ دیکھو اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں عاجزی سے اور
ڈرتے ہوئے اور بلند آواز کے بغیر صبح و شام، یعنی کہ دل میں کچھ ہلکی سی آواز کے ساتھ جو ہے، بہت زیادہ زور زور کے ساتھ نہیں، بلکہ ان آیات کو جس وقت سن رہے ہو، پڑھ رہے ہو، تو سمجھ کر کہ یہ میرے رب کی آیات ہیں یا آسمان سے نازل ہوئی ہیں. اس وقت آپ اللہ کا کلام سن رہے ہیں. میں نے آپ کو وہ حدیثیں بتائی ہیں کہ جس وقت آپ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو فرشتے جو ہیں وہ اپنے پر لے کے آپ لوگوں کے لیے اس وقت کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ تمام کی تمام آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، اور اللہ تعالیٰ آخری آسمان پر موجود ہیں، اور وہ اس وقت آپ جو دعا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس قرآن پاک کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر، اللہ تعالیٰ لفظ بلفظ ہمیں توفیق عطا فرما رہا ہے. اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اس وقت صبح شام، یعنی کہ نمازوں میں، تہجد میں، ہم اپنے رب کو، اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور ان کو یاد کرتے رہیں. اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان الذین، ان بے شک الذین، وہ لوگ جو اندہ نزدیک ہیں رب کا، تیرے رب کے، لا نہیں یستکبرون، تکبر نہیں کرتے، ان سے عبادت ہی، اس کی عبادت سے، ویسبحون، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں، ولہ، اور اسی کی، یسجدون، اور اسی کو وہ سجدہ کرتے ہیں. یہ قرآن پاک میں پہلی جگہ پر پہلے سجدہ تلاوت جو ہے وہ آیا ہے. آپ لوگ سے گزارش ہوگی کہ جب بھی آپ کلاس ختم ہو تو اس کے بعد یہ سجدہ تلاوت جو ہے یہ آپ ادا کر لیجئے گا. اور یہ جو آیت ہے اصل میں یہ فرشتوں کے حوالے سے آیت ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے ان کے عقائد میں سے ایک یہ عقیدہ بھی شامل تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ فرشتوں کو شریک ٹھہراتے تھے، اور ان کی جو ہے وہ دعوت پر جو ہے وہ مطلب کیونکہ خدا کو تو وہ مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ، اللہ کی خدائی میں وہ کسی دوسرے کو شریک کرتے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ دیکھو، ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے نزدیک، تیرے رب کے نزدیک، لا نہیں یستکبرون، کہ یہ جو فرشتے ہیں ان کے اندر کہیں بھی کوئی تکبر نہیں ہے. اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں، جب فرشتوں کی اللہ تعالیٰ کے سامنے کمیونیکیشن ہوئی اور شیطان جو ہے اور فرشتوں کو کہا گیا کہ تم سجدہ کرو، تو فرشتوں نے فوراً سجدہ کر دیا، جبکہ شیطان جو کہ جنوں میں سے تھا اس نے سجدے سے انکار کر دیا. اور وہاں سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا راندے درگاہ قرار دیا اور کہا کہ دیکھ لو کہ فرشتوں کے اندر کہیں پر بھی کوئی تکبر نہیں ہے، حالانکہ وہ جو انرجی کی سب سے بہترین فارم ہے، جس کو ہم نور کہتے ہیں یا لائٹ کہتے ہیں، وہ اس سے تخلیق کیے گئے ہیں. جن جو ہے وہ انرجی کی دوسری فارم، جس کو ہم فائر یا آگ کہتے ہیں، وہ اس سے تخلیق کیا گیا ہے، اور انسان جو ہے وہ مٹی سے تخلیق کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھتے ہوئے ان کے اندر کہیں بھی کوئی تکبر نہیں تھا، اور انہوں نے جو ہے حضرت آدم کو سجدہ کیا. اور اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے عبادت ہی، کہ لا نہیں یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے، ان سے عبادت ہی، اس کی عبادت، ویسبحون، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں، ولہ، اور اسی کے لیے، یسجدون، وہ سجدہ کرتے ہیں. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. الحمدللہ یہاں پہ ہمارا سورہ اعراف جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. اور اس کے بعد جو ہے میں آپ لوگوں کے مائکس جو ہیں وہ بھی میں اوپن کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہو یا آپ کوئی بات جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتے ہوں آج کی آیات میں، کیونکہ ہم لوگوں نے بہت ہی، اس وقت ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ سورہ اعراف ختم ہو گیا، اور اس کے بعد سورہ انفال اور سورہ توبہ جو ہے، وہ سورہ توبہ یوں سمجھ لیں کہ اس ہماری دعوت میں یوں سمجھ لیں کہ وہ پیک لیول ہوگا، یعنی کہ جس میں اب اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ دینونت کا جو منظر، وہ قانون، کہ جس وقت رسول کی موجودگی میں وہ دعوت قرآن کی اور اللہ کی دعوت ایک رسول لے کر آتا ہے، اور جو شخص اس پہ ایمان نہیں لے کے آئے گا تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، یعنی کہ کس طریقے سے ہم سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کے آپ انداز دیکھیں گے کہ وہ تبدیل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ 4 مہینے کا الٹیمیٹم دیں گے کہ آج کی تاریخ سے آگے 4 مہینے کا ٹائم ہے، جو ایمان لے آئے گا تو وہ بچ جائے گا، اور جو نہیں لے کے آئے گا وہ صحابہ کی تلواروں سے اس کے سر جو ہیں وہ قلم ہو جائیں گے. اور وہاں پہ ہم نے دیکھیں گے کہ جا کے کیسے وہاں پہ بسم اللہ نہیں ہے، یعنی کہ جب عذاب کی بات آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت سے پہلے بسم اللہ نہیں رکھی، یعنی کہ کوئی رحم اور کوئی نرمی اس موقع پر جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. جی آپ لوگ جو ہے وہ پلیز اگر کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بتائیے. جی بیٹے، یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے، تو میں نے پڑھا تھا، میں نے اس لیے آپ سے بات کر رہی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ صحیح بات ہے. تو آپ، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کیا لائے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ آج سے.
دیکھیں میں نے تو آپ خود ہاں کہا کہ قرآن پاک میں جب سوال یہ آیات ہم پڑھیں گے آگے جا کر جی وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود لوگوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا محمد ان کو کہہ دیں کہ مجھ کو عاجزی پسند ہے. اچھا جو بات آپ واقع معراج کی کہہ رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہو، مجھے اس جی بات کا علم نہیں ہے، بٹ یہ ہے کہ اصل میں عاجزی جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے ضروری چیز ہے، کہ عاجزی انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. جی بالکل جی صحیح. جی سر السلام علیکم. سر یہ جس طرح سے پیچھے ہم کر رہے تھے اس بات پہ بات کہ جو یہ ملحد لوگ ہیں یا ایتھیسٹ ہیں جو یہ مطلب ایک ہی بات کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہو گیا، تو جب یہ بات نہ مانے تو اس بات کا اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں خود آیت نازل کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر وہ نہیں سمجھتے تو ان کو درگزر کرو، ان کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ بحث نہ کرو. مطلب تو بالکل صحیح. یہ مطلب یہی ہمارے لیے ان کے لیے جواب زیادہ بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا. ہاں جی بس بالکل ٹرانسفر ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ کر اگر کہیں پر بھی کوئی شخص زیادہ بحث مباحثے میں اور اپنی بات پر اڑ جائے، یعنی کہ اصل چیز ہمیں جو اب یہاں سے ان آیات سے اور اب تک قرآن پاک میں اس مقام تک پہنچنے سے ہم کو جو پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ جو ہے وہ اگر مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کوئی دعوت فار ایگزامپل نہیں مان رہا تو ہم اس تک پہلے تو دعوت پہنچا دیں گے. اگر وہ کوئی بضد ہے اور ان آیتوں کو نہیں سمجھنا چاہ رہا، اللہ کی نشانیوں کو نہیں سمجھنا چاہ رہا، تو پھر ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے. جیسے قرآن پاک میں ہم سورہ اس میں دیکھتے ہیں نا کہ مدثر میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا سوری میں مدثر کہہ رہا ہوں اپنا سورت جاسیہ میں بس کہ آپ کو جو ہے ہم نے کوئی داروغہ بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ آپ جو ہے آپ کا کام ہے دعوت دے دینا، ان تک بات کو پہنچا دینا، اور دیٹس جی اٹ. بالکل. اور یہی ہمارا بھی کام ہے، ہم ایک شخص کو ایک دعوت دے دیں گے، ایک پیغام دے دیں گے، اور اس کے بعد اگر وہ ہماری بات پہ لبیک کہتے ہیں، مانتے ہیں، اور ہم اپنی کوئی بات نہیں کر رہے، ہم صرف ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس کو اس طریقے سے آپ پڑھیں، اس طریقے سے آپ اس کو سمجھیں، اور اس کیونکہ طریقے سے آپ اس کو دیکھیں. جی کیونکہ میں نے یہ کافی زیادہ ان کو تھوڑا بہت یہ سنا ہے ان کے آپس میں مذاکرات ہمارے جو ہیں مطلب علماء یا دینی یا مفکر جو ہیں ان کے ساتھ، تو بس یہ ان کے 2-3 رونے ہی ہیں جو یہ روتے رہتے ہیں، اور بس انہی 1-2 باتوں کو لے کے تو یہ بیٹھے رہتے ہیں، اور جو ہے باقی ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آتی بات کی. بس اصل میں بات یہ ہے نا کہ انفارچونیٹلی جہاں پر بھی یہ بحث مباحثے ہوتے ہیں ان کے ساتھ سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک سے وہ واقف نہیں ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ قرآن پاک کو جانتے ہو، اگر کوئی شخص کوئی بھی بات کہہ رہا ہے اور وہ کسی بھی بات کے کوئی دلائل دے رہا ہے، تو ہمارے لیے الفرقان قرآن پاک ہے، حق اور باطل کو پرکھنے کی کسوٹی اللہ نے ہم کو دی، قیامت تک یہ محفوظ ہے. میں نے تو ہمارے ان کو بھی جی بالکل سوری میں نے یہ جو ابو یحییٰ کیا نام ہے ان کا جو جی جی ہے ڈاکٹر ان ریحان کو، ہاں یا جی ڈاکٹر ریحان، ان کا بھی مذاکرہ سنا ہے کے ساتھ، اور بڑا اچھے انہوں نے دلائل دیے، بڑی اچھی، اور کافی لوگوں کے سنے ہیں. تو جو یہ مزید لوگ ہیں ان کا یہ ایک اویس اور ایک دو اور ہیں بالکل ابھی ڈاکٹر ریحان تو کی ابھی ہاں ریسنٹ ایک ان کا پوڈ کاسٹ تو آیا ہے جی ملت ایتھیسٹ کو جواب، بہت ہاں اچھی جی اس میں ڈیٹیل وہ انہوں نے میں دی نے ہے. وہ بھی سنا ہے. ہاں جی تو بالکل مطلب دیکھیں میں نے ان کے بھی یہ جو سنے ہیں نا، تو یہ سارے صرف 2-3 باتوں کو 3-4 باتوں کو لے کے روتے رہتے ہیں، اور ان کا کوئی ان کے پاس کوئی خاص بات نہیں ہوتی ہے. تو جو ہے نا، اور ہمارے جو مفکر ہیں وہ بہت اچھے جواب ان کو دیتے ہیں. تو بے شک. اور اس کے بعد بھی لیکن جس طرح سے ہم عام لوگ ہیں، ظاہر ہے ہم عام لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنا نالج نہیں ہے، تو ہم لوگ ہمارے پاس پھر ان کے لیے یہی جواب ہے جو یہ ایک آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، ابھی ہم نے پڑھی بھی ہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اور بس اپنے آپ دین کی طرف توجہ رکھیں. بالکل ایسے ہی دیکھیں ہمارے لیے ذمہ داری اصل میں کس کی ہے؟ ہماری اولاد کی ہے، ہمارے جی ارد گرد جو ہمارے لوگ ہیں، ہمارے رشتے دار ہیں، اصل میں ہم ان کے مکلف ہیں. تو دعوت کا کام سب سے پہلے آپ اپنے گھر سے شروع کریں، اور یہی جیسے میں نے ابھی ایگزیکٹلی کلاس شروع کرتے ہوئے بھی کہا کہ آپ لوگ اپنا یہ جو میرا جوائننگ لنک ہے یہ سیم رہتا ہے، یہ کوشش کیا کریں کہ ہمارا کام تو ہے نا دعوت پہنچا دینا، یہ لنک لوگوں کو بھیج دیا کریں کہ بھائی کلاس صحیح. میں شامل ہو جائیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے گا شامل ہو جائیں گے، آگے توفیق دے گا ہاں تو وہ کنٹینیو کر لیں گے. تو اس صحیح طریقے سے بھی ہم اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے بالکل جی صحیح. جی اور کسی کی کوئی بات اگر ہے تو شیئر کرنی ہے یا کوئی کوشچن ہے تو پلیز بتائیے گا. سرفراز بھی آپ میں کچھ ایڈ کہہ رہے کرنا چاہوں گا. تھے؟ جی پلیز. میری آواز آ رہی ہے کہ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے نا، اگر کوئی آدمی آپ سے بات کر رہا ہے تو پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ سنسیئر ہے یا بس وہ ایسے ہی بس بحث برائے بحث کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ یہ چیز بھی ہمیں اینالائز کرنی ہوتی ہے. کیونکہ جو دائی ہوتا ہے تو دائی کا کام یہ ہے کہ وہ اس چیز کو بھی اینالائز کرے کہ وہ بات ہے نا لاجیکل کر رہا ہے کوئی. کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ اکثر مذہبی لوگ بھی جو ہوتے ہیں نا، جو وہ بھی بعض اوقات بڑی انلاجیکل باتیں کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ بزید ہوتے ہیں کہ نہیں اس کو مانو. تو وہ پھر وہاں پہ جو ہے نا خود ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ یار یہ بات اگر وہ کر رہے ہیں تو جو مذہبی لوگ ہیں وہ اس باتوں میں کوئی لاجک بھی ہے یا
قرآن کے مطابق بھی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ بہت سی ایسی روایتیں ہوتی ہیں جو قرآن کے خلاف ہوتی ہیں اور اس کے اوپر وہ بزید ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تو اسی طرح سے اس کو اسی طرح سے مانو. تو ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اس طرح کے جو مولد ہوتے ہیں پھر وہ جب اس طرح سے کوئی سوری ٹو سے مطلب نانسنس اگر کوئی بات کے اوپر آپ انسسٹ کریں گے کہ نہیں اس کو تو ماننا ہی ہے، تو ہاں کچھ چیزیں جو متشابہات کی جو آیت ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اگزامپل دے کے بتا رہا ہوتا ہے وہاں پر ہے کہ ہمیں بھی اتنی زیادہ نہیں پتا بات، تو وہاں پہ یہی بات کہنی چاہیے کہ بھائی یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، تو اس کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ آخرت میں ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہوگا، یا اگر اس دنیا کے بننے سے پہلے ایگزیکٹلی کیا ہو رہا تھا. اس طرح کی بحثوں میں ہم نہیں آپ کو اس طرح سے بتا سکتے ایگزیکٹلی کہ ایگزیکٹلی کیا ہو رہا تھا. مطلب وہ اس طرح کی باتیں بھی لے کے آتے ہیں نا ایتھیسٹ، اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا، اچھا دنیا کیسے بنی، اور اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں. تو اس میں پھر یہ کہ ہے نا اس میں سیدھی یہ بات کرنی چاہیے، اور یہ چیز کہ ہے نا ان سے ہم ایسا بھی نہ ہونا کہ کہیں وہ ہم اس کو یہ کہہ کے چھوڑ دیں کہ ہم بس چلو چھوڑو یہ تو بات نہیں مان رہا اور بس ہم قالو سلامہ کر کے نکل جائیں. تو قالو سلامہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا جو ہے نا انالیسس بھی کر لینا چاہیے کہ یہ قالو سلامہ والا کیس ہے یا کہ یہ کون سا کیس ہے. تو یہ بھی ذرا ایک امپورٹنٹ. بالکل آپ یہ نے بالکل صحیح کہا. سوری جی 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 آپ بولیں. کریں بات. میں بس ایک میں بات اور ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہم نے یہاں پہ اس وقت تکبر استکبار کے حوالے سے بات کی، اب ہمیں اپنے ارد گرد جو ہمارے بچے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، اب بہت سارے لوگ جو ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم وہ نمازیں نہیں پڑھتے. نماز نہ پڑھنا بھی یہ تکبر کی نشانی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک فرشتوں نے سجدہ کر لیا آدم کو اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تو وہ تکبر جو ہے اس کے زمرے میں چلا گیا. اور ہمارے ہاں بھی جو لوگ اللہ کو سجدہ 5 وقت جو ہم پر فرض کیا گیا ہے، وہ جب اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اصل میں وہ اپنے آپ کو ایک قسم کا یوں سمجھ لیں کہ اللہ کے آگے وہ چیلنج کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ ہم کیوں سجدہ کریں. دیکھیں وہ ڈینائی کر رہے ہیں نا. اور یہاں پر بھی اس چیز کو دیکھنے کے بعض علماء کی تو رائے یہ ہے کہ یہ نمازیں جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ شرک کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی خواہش نفس کو اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ہمیں دعوت جو قرآن کی ہے ہم نے لوگوں تک پہنچانی ہے اور ان کو احساس دلانا ہے کہ دیکھو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک آسان سا مذہب دیا ہے اور سیدھا سا مذہب دیا ہے اور سیدھی راہ دکھائی ہے، اور اس میں چند چیزیں ہیں اور چند روزہ زندگی ہے، اس کے مطابق صرف اگر ہم اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار لیں گے تو ہم یقیناً جو ہے وہ ایک ہمیشہ کی ایسی زندگی میں پہنچ جائیں گے. یعنی کہ میں ابھی سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، دبئی میں ایک خاتون جو ہیں ان کو بڑی مشکل سے کوئی ان کا ویزا مل گیا اور وہ انٹری ہوگی، اور انٹری کرنے کے بعد وہ نعرے مار رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں کہ جی میں دبئی پہنچ گئی اور میں دبئی میں آ کے جیسے کوئی جنت میں پہنچ گئی. تو اب آپ یہ دیکھیے گا کہ جس وقت انسان ہمیشہ کی زندگی میں جنت میں پہنچے گا اور جو خوشی انسان کو ہوگی، تو ذرا تصور کریں انسان کی وہ خوشی پھر کس لیول کی ہوگی. جی پلیز اب بولیے گا آپ آنٹی. جی آنٹی آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، بولیے گا. تو میں نے اس ٹاپک پہ بات کر رہی تھی کہ جو جی ہنی بیٹے نے ان کے ساتھ فہد کھوکر کے ساتھ ایتھیسس پہ بات چیت ان کی ہوئی ہے نا، تو جو جی سوال کرنے والا تھا اس کے اتنے سوال امپورٹنٹ تھے اور لگ رہا تھا کہ وہ بہت پڑھا لکھا اور سمجھدار ہے، اور اس سے کوئی ریلیونٹ بات نہیں کی، اور انہوں نے جو جوابات دیے ہیں وہ کمال کے جوابات تھے ابو یحییٰ صاحب کے. تو بالکل یہاں میں نے کئی جگہوں پہ یہ بہن میری بتا رہی تھی کہ وہ سوال کو ان کو آتا ہی نہیں کرنا، کوئی نالج ہی نہیں ہے ان کا. بالکل. میں انشاءاللہ یہ والی ویڈیو جو ہے نا میں اس کا لنک گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا تاکہ جن لوگوں کو نہیں پتا وہ اس کو ضرور سنیں. آپ کے نالج میں بہت اچھا جو ہے وہ اضافہ ہوگا. بہت تو جلدی. آلریڈ جی پھر میرے خیال میں اگر اور کسی کی کوئی بات نہیں ہے تو پھر ہم سبق کی طرف چلتے ہیں. اور اینڈ میں آنٹی نے کچھ میرے خیال میں تیاری کی ہوئی تھی لاسٹ ٹائم، وہ نہیں شیئر کر سکی تھی، تو پھر میں آنٹی سے وہ اس ٹاپک پہ ڈسکس کر لوں گا. ایسے الس کا بھی آپ نے فرمایا تھا نا کہ یہ بھی آپ نے سب پڑھ کے آنا ہے. جی بالکل. میں نے جی ہاں بالکل عہد الس کے حوالے سے بھی ہم لاسٹ میں اینڈ میں ہم چیزوں کو دیکھ لیں گے کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی دلائل موجود ہیں باقی اس واقعے کے حوالے سے، تو ہم اس پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. آلریڈی جی آنٹی میرے خیال میں سب سے پہلے آپ ہیں تو آپ شروع کر لیں. مطلب میں آپ سے کیونکہ ہینڈ نہیں ریز کرواتا تو اس وجہ سے آپ سے ہی اسٹارٹ لیتے ہیں. جی پلیز باقی آپ ہینڈ ریز کر لیں جنہوں نے سبق پڑھنا ہے. جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوا ہے الذی جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں من نفس من سے نفس جان سے واحداتن ایک ہی وجہ اور اس نے بنایا منہا اس سے زوجہا جوڑا اس کا لیسکونا تاکہ وہ سکون حاصل کرے الیہا طرف اس کے فلما پھر جب تغشہا اس نے ڈھانپ لیا حملت اس نے اٹھایا حملن بوجھ خفیفن ہلکا فمرت پس وہ چلتی رہی بھی
ساتھ اس کے فلما پھر جب اسکالت وہ بوجھل ہو گئی دا آوا دونوں نے دعا کی اللہ سے ربا ہما جو رب ہے ان دونوں کا ماں ہما ان دونوں کا لئن البتہ اگر تیتانا دے دیا تو نے ہمیں صالحن نیکوکار یا صحیح سلامت بچہ لانکونن البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے فلما تو جب آتاہما اس نے دیا ان دونوں کو صالحن صحیح سلامت جعلا ان دونوں نے بنا لیے لہو اس کے لیے شرکاء شریک فیما اس میں جو آتاہما اس نے دیا انہیں فتعالی پس بلند تر ہے اللہ اما اس سے یشرکون جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں یشرکونا کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں ماں ان کو جو لا یخلقو نہیں وہ پیدا کر سکتے شیئن کچھ بھی وہم اور وہ یخلقون وہ پیدا کیے جاتے ہیں ولا اور نہیں یستطیعون وہ استطاعت رکھتے لہم ان کے لیے نصرن کسی مدد کی ولا اور نہ انفسہم اپنے نفسوں کی یا اپنی جانوں کی جنسرون وہ مدد کر سکتے ہیں وَإِنْ اور اگر تدعوہم تم بلاؤ انہیں الی الہدی طرف ہدایت کے لا یتبعوکم نہیں وہ پیروی کریں گے تمہاری سواء یکساں ہے یا برابر ہے علیکم تم پر ادعوا تموہم کا بلاؤ تم انہیں ہم یا انتم تم سکون خاموش ہو ان الذین بے شک وہ جنہیں تدعونا تم پکارتے ہو من دونی سوائے اللہ کے عباد بندے ہیں امثالکم تمہارے جیسے یا تمہاری طرح کے فدعوہم پس پکارو انہیں فلیستجیبوا تو چاہے کہ وہ جواب دیں لکم تمہیں ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے الہم کیا ان کے ارجولن پاؤں ہیں یمشونا وہ چلتے ہیں بہا ساتھ ان کے یا لہم ان کے ایدن ہاتھ ہیں یبطشونا کہ وہ پکڑتے ہوں بہا ساتھ ان کے یا لہم ان کی آیونن آنکھیں ہیں یبصرونا کہ وہ دیکھتے ہوں بہا ساتھ ان کے یا لہم ان کے آذان کان ہیں یسمعونا کہ وہ سنتے ہوں بہا ساتھ اس کے قُلِدْعُوا کہہ دیجئے پکارو شرکاءکم اپنے شریکوں کو ثم پھر کی دونی چال چلو میرے خلاف فلا پھر نہ تنظرون تم مہلت دو مجھے انا بے شک ولیہ میرا دوست اللہ ہے الذی جس نے نازل کی ہے ولی میں نے آپ الکتاب کو بتایا کہ جب اللہ کے لیے ولی کا ورڈ آتا ہے تو اس کے لیے ہمیں کارساز کے معنی جو ہے وہ بولنے ہیں اچھا اور جب کسی شخصیت کے لیے آئے تو پھر اس کو ہم دوست کے معنی میں لیں گے کارساز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے جب بھی ولی کا ورڈ آئے گا تو ہم کہیں گے کہ بے شک اللہ ہی میرا کارساز ہے بے شک ولیہ کا ساز ہے اللہ ہے اللہ جس نے نازل کی ہے الکتاب کتاب وہوا اور وہی یتولا دوست رکھتا ہے صالحین کو والذین اور وہ جزاک اللہ آپ نے اچھا پڑھا ہے آگے سسٹر عزیز آپ پڑھ لیں پلیز مائک اپنا اوپن کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اور وہ لوگ جو تدعونا پکارتے ہیں من دون ہی اس کے سوا لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے نصرکم ان کی مدد کی ولا اور نہ انفسہم اپنے نفس کی ینصرون وہ مدد کر سکتے ہیں وَإِنْ اور اگر تدعوہم تم پکارو انہیں الی الہدی ہدایت کی طرف لا یسمعوا وہ نہیں سنتے وتراہم اور تم دیکھتے ہو انہیں ینظرون کہ وہ دیکھ رہے ہیں الیک تیری طرف وہم اور وہ لا یبصرون نہیں دیکھ رہے خذ اختیار کیجئے العفو درگزر کو وامر اور حکم دیجئے
बिल उर्फी नेकी का, व आरिज और एराज कीजिए अनिल जाहिलीन जाहिलों से, व इमा और अगर यंज़गन्ना का उनको यंज़गन्ना का, सर ये थोड़ा सा भूल गया मुझे, वो अगर तुझे उभारते हैं, हाँ जी, तो वो तुझे उभारते हैं, सॉरी, इससे इमा वसवसा भी जी जी वसवसा डालते हैं, बेसिकली यही बात है जी। व इमा और अगर यंज़गन्ना का वसवसा डालते हैं मिने शैतान, शैतान की तरफ से, नज़गुन कोई वसवसा फस्ताइस, तो आप पनाह मांगिए बिल्लाही अल्लाह की, इन्नहु बेशक वो समीउन अलीम बहुत खूब सुनने वाला और खूब इल्म रखने वाला है। इन्नल लज़ीना बेशक वो लोग जो अत्तकू डरते हैं, इज़ा मस्सहुम जब छू जाए उनको, तैफुन कोई बुरा ख्याल, मिने शैतान, शैतान की तरफ से, तज़क्करू तो वो याद करते हैं, यानी अल्लाह ताला को याद करते हैं, फाइजा फिर अचानक ही, हम वो मुबसिरून देखने वाले हो जाते हैं, यानी हिदायत को देखने वाले, व इखवानहुम और उनके भाई जो शैतान की तरफ से हैं, यमुद्दुहुम उनको खींचते हैं, फिल गय्यी गुमराही में, सुम्मा फिर ला युक्सिरूना वो नहीं कोई कमी करते, व इज़ा और जब लम तातीहिम नहीं लाते आप उन पर भी आयातिन कोई आयत, कालू तो कहते हैं लौला क्यों ना अजतबैतहा आपने खुद से बना लिया, कुल कह दीजिए इन्नमा बेशक अत्तबिउ मैं पैरवी करता हूँ, मा यूहा जो वही की जाती है, इलैया मेरी तरफ, मिर रब्बी मेरे रब की तरफ से, हाजा बसाइरुन ये वाज़े ये रोशन दलाइल है, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, वहुदन और हिदायत, वरहमतुन और रहमत, लिकौमिन युमिनून उस कौम के लिए जो ईमान लाए, व इज़ा कुरियल पढ़ा जाए कुरान, फस्तमिउ लहू तो सुनो उसको, व अनसितु और खामोश रहो, लअल्लकुम ताकि तुम पर तुरहमून रहम किया जाए, वज़कुरू और याद करो रब्बा का अपने रब को, फी नफ्सिन अपने दिल में, तजर्रुअन आजिज़ी से, वखीफतन और चुपके चुपके, वदून अल जहरी और बगैर बुलंद मिनल कौली आवाज के, बिलगुदुवी शाम को सुबह को, वल असाली और शाम को, वला तकुन और मत हो जाए, मिनल गाफिलीन गाफिलों में से, इन्नल लजीना इन्ना बेशक अल्लजीना वो लोग जो इंदा रब्बिक का तेरे रब के पास है, ला यस्तकबिरुना नहीं वो तकब्बुर करते, अन इबादत ही उसकी, व युसब्बिहुनहु और वो तस्बीह बयान करते हैं उसकी, वलहु और उसी के लिए वो यसजुदून सजदा करते हैं। जज़ाकल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अहमद आईडी से आप शुरू से पढ़ लें, कर्सर को ऊपर ले जाए। जी प्लीज आवाज हुआ और वही अल्लाज़ी हो जिसने खलक़कुम पैदा किया तुम्हें मिन नफ्सिन एक जान से, वाहिदतिन एक, वजअला और बनाया मिना उसी से, ज़ौजहा उसका जोड़ा, यस्कुना ताकि वो सुकून हासिल करे, इलैया उससे, फलम्मा फिर जब तगश्शा उसने ढांप लिया उसे, हमलत तो उसने उठाया, हमलन बोझ, खफीफन हल्का, फमरत फिर चलती फिरी भी साथ इसके, फलम्मा फिर जब अस्कलत बोझल हो गई, दावा तो पुकारा उन दोनों ने अल्लाह अल्लाह को, रब्बहुमा जो उन दोनों का रब है, लेकिन अलबत्ता अगर अतईताना उन्हें अता किया हमें, सालिहा नेक साला बच्चा, लन्नकुन्ना अलबत्ता हम हो जाएंगे मिन शाकिरीन शुक्रगुजार लोगों में से, फलम्मा फिर जब अताहुमा दिया हमने उन्हें सालिहा नेक साला सही सालम बच्चा, जाला तो बना लिया लहू उसके लिए रखा कई शरीक फीमा उसने जो अताहुमा दिया हमने उन्हें, फताला बस बुलंद है अल्लाह अल्लाह, अम्मा उससे जो युशिकून वो शिरक करते हैं, क्या युशरिकूना वो शिरक करते हैं, माँ उससे जो ला नहीं यखलुकू वो पैदा कर सकते, चाहिए कुछ भी, वहम और वो युखलकुन वो पैदा किए गए हैं, वाह और ला नहीं यखलकुना वो साथ सकते, लहुम उनके लिए नस्लन कोई मदद की, वाह और ला नहीं अनफुसहुम अपने आप के लिए यंसुरून वो मदद कर सकते, कर्सर नीचे कर दी, कर्सर नीचे कर वहीन और अगर तदूम ऊपर कर लें वहीन और अगर तुम पुकारो उन्हें इलल तरफ इलल हुदा हदायत के, ला नहीं कभी हुकुम वो पैरवी करेंगे तुम्हारी, सवाउन बराबर है, अलैकुम तुम पर, अदाउ तुम कि तुम पर पुकारो उन्हें, अम या अंतुम तुम सामितुम तुम खामोश रहो, इन्ना बेशक अल्लाह जीना वो जो तदउना पुकारते हैं, मिन दूनी अलावा अल्लाह अल्लाह के इबादुल बंदे हैं, अब सालिकुम उनकी तरह के, फदउहुम बस पुकारो उन्हें, पर यस्तजीबु और चाहिए कि जवाब दें वो, लकुम तुम्हें, इन अगर तुम हो तुम सादिकीन सच्चे, क्या लहुम उनके अर्जुलिन पाँव हैं,
यमशूना के वो चलते फिरें बिहा साथ इसके, हम या लहुम उनकी ऐदी हाथ है यबशूना कि वो थाम लेते या पकड़ते बिहा से, हम या लहुम उनकी आयनन आंखें हैं युबसिरून कि वो देखते बिहा साथ इसके, हम या लहुम उनके अजानुन कान है यस्माउन के वो सुनते बिहा साथ इसके, कुल कह दीजिए उदऊ पुकारो शुरकाकुम अपने शरीकों को, सुम्मा फिर की दूना तुम चाल चलो मेरे खिलाफ, आ तो वापस ला नहीं तुम बिरून तुम मोहलत दो मुझे, इन्ना बेशक वलीजी कार सास अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह जी वो जिसने नज़ला नाजिल की अल किताब किताब, वह हुआ और वही यतवल्ला दोस्त है सालिहीन तमाम सालिहीन का। जी पढ़ूं जज़ाकल्लाह से माशाल्लाह जज़ाक अच्छा पढ़ा आपने। आगे सिस्टर रिफत आप पढ़ लें प्लीज, माइक ओपन कर लें अपना। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु वालेकुम। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाओ और अल्लज़ीना वो लोग तदऊना पुकारते हो जिन्हें मिन दूनिही अलावा उसके, ला यस्ततीऊन नहीं ताकत रखते नसरकुम तुम्हारी मदद करने की, वाओ और ला नहीं अनफुसहुम अपनी जानों अपने नफ्सों की यंसरून मदद कर सकते, व इन और तदऊ व इन तदऊहुम और अगर तुम पुकारो उन्हें व इन तदऊहुम अगर तुम पुकारो उन्हें इलल हुदा हुदायत की तरफ, ला यस्माऊ नहीं सुनेंगे वो, व तराहुम और आप देखते हैं, यंजुरून कि वो आपको देख रहे हैं, इलैका वो आपको देख रहे हैं, वा और हुम वो नहीं, ला और हुम वो ला नहीं, युबसिरून वो नहीं देख रहे होते, खुजिल अफू इख्तियार कीजिए दरगुजर, वामुर और हुक्म दें बिल उर्फ नेकी का, वो आरिस और एराज करें कीजिए अनिल जाहिलीन जाहिलों से, वाव और इम्मा यंजगन्ना का अगर जरूर उभारे मिन शैतान की तरफ से नज़गुन तो माफी मांग लें आप, नज़गुन कहाँ गया, अच्छा हाँ, नज़गुन उभारे आपको शैतान की तरफ से, नज़गुन कोई वसवसा, फस्ताइज बस तो पनाह मांगे अल्लाह से, इन्नहु बेशक समीउन वो सुनने वाला है, अलीमुन वो देखने वाला जानने वाला है, सुनने वाला है, अलीमुन वो जानने वाला है। इन्नल्लज़ीना वो बेशक वो लोग अत्तकू जिन्होंने पैरवी की, इज़ा अगर जब मस्सहुम छुए उनको, ताइफुन कोई वसवसा या बुरी बात, मिनश शैतान की तरफ से, तज़करा तज़क्करू वो चौंक जाते हैं, तज़क्करू वो चौंक जाते हैं, फायजा हम फा फिर वो फिर तज़क्करू फिर वो मुबसिरून देखने वाले हो जाते हैं, फिर वो अचानक फायदा हम फिर वो अचानक देखने वाले हो जाते हैं, व इखवानुहुम और उनके भाई यमुद्दूनहुम खींचते हैं, फी फिल गय्ये याद कराएंगे बुराई ये जो आपने यमुद्दूनहुम खींचने का वर्ड है, हम इसको याद कैसे रख सकते हैं, कौन से लफ्ज से? यमुद्दूनहुम खींचना पता नहीं जी, आप बता दें। मद या- मद जो है, मद में क्या अच्छा करते हैं मदद हम? से मद में हम अलिफ को लंबा करते हैं ना, अलिफ मद आ, जी, ठीक है, तो ये हाँ जी, मद जो है खींचने को, इनके लंबा करने को कहा जा रहा है। जी खींचने को, अच्छा जी सर इसमें फिर ढील देना भी इसका मतलब हो सकता है ना, ढील ढील देते देना भी हैं हो सकता उनको है, या ढील देना भी सर्कफी हो में, सकता है। जी हाँ, उनको जी, मैं सर्कफी में। यमुद्दूनहुम मद जो है ना, मद खींचते अलिफ हैं, मद। जी अच्छा फिल गय्ये बुराई की तरफ, सुम्मा तो ला युक्सिरून ला नहीं युक्सिरून वो कमी करते, इसमें कमी करके नहीं वो कमी करते, सॉरी, वाइजा और जब लम नहीं वाइजा और जब लम नहीं तातिहिम आप देते बेआयातिन हमारी कोई निशानी, कालू कहते हैं, लौला तो क्यों, लौला तबैतहा तो क्यों खुद नहीं बना लेते, तबैतहा खुद बना लेते हो, क्यों खुद नहीं बना लेते, कुल कह दीजिए, मैं इन्नमा मैं ताबो पैरवी करता हूँ, माँ यूही वही की जो इलैया आती है मेरी तरफ, मेरे रब की तरफ से, हाजा बसायरुन हाजा बसायरुन मेरे रब यही बसायर रोशन दलाइल हैं मेरे रब की तरफ से, वहुदन
جو ہدایت والا ہے، ورحمتن اور رحمت والا ہے، لقوم یومنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ آگے ہے وَإِذَا اور جب قُرِئَ القرآن جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا تو خاموش رہو، اور فَاسْتَمِعُوا غور سے سنو، لہو فَاسْتَمِعُوا لہو اس کو غور سے سنو، اور انصتوا اور خاموش رہو، لعلکم تاکہ ترحمون تم پر رحم کیا جائے، وَاذْکُر اور یاد کیجئے، ربوں کا اپنے رب کو، فی نفسے کا اپنے دل میں، تضرعاً عاجزی سے، وخیفتاً اور ڈرتے ہوئے، دون الجہر بغیر بلند آواز کے، من القول من القول دون الجہر بلند آواز سے پڑھتے ہوئے، بالغدو صبح کو، اور بالآصال شام کو، وا اور لا نہیں، تکن ہو جاؤ، من الغافلین غافلوں میں سے، ان بے شک الذین وہ لوگ، اندہ تیرے تیرے رب کے پاس، لا نہیں، یستکبرون وہ تکبر کرتے، ان اس کی نہ ہی ہوگا اس کی، ان عبادات ان سے عبادات ہی اس کی عبادت سے، وَيُسَبِّحُونَ اور تسبیح بیان کرتے ہیں ہی اس کی، وا اور لہو اسی کو، یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ جی، اب ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے تو اب ہمارے پاس 2 ہینڈ ہی رہ گئے، تو آپ لوگوں نے میری یہ بس ریکویسٹ ہوگی کہ تھوڑا سا آپ لوگوں نے فاسٹ پڑھنا ہے۔ جی نذیر بھائی شروع کیجیے گا، جی مائک اوپن کر لیں اپنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی وہی ہے جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، من نفس من سے نفس جان کے، واحدۃ ایک، وجعل اور بنایا منہا اس سے، زوجہا اس کا جوڑا، لیسکنا تاکہ سکون حاصل کرے، الیہا اس کی طرف یا اس سے، فلما پس جب تغشاہا ڈھانک لیا اس کو، حملت بوجھ، حملن حمل، خفیفن خاموشی سے، فمرت پس لیے پھرتی بھی ساتھ اس کے، فلما پس جب اسقلت بھاری ہو گیا، دعو اللہ بلایا اللہ نے، ربہما ان دونوں کو دعا کی اللہ سے، ربہما اپنے رب سے، لائن کہ اگر آتیتنا کہ عطا کرے ہمیں یا دے ہمیں، صالحاً نیک اولاد، لنکونن البتہ ہم ہوں گے ضرور، من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے، فلما پس جب آتاہما دی ہم نے ان دونوں کو، صالحاً نیک اولاد، جعلا بنایا لہو اس کے لیے، شرکاء شریک، فیہما اس میں، آتاہما ان دونوں کا، فتعال اللہ پس بلند کیا اللہ نے ان کو، اما سے، یشرکون شرک کرنے والوں سے، ایشرکون کیا تم شرک کرتے ہو، ما لا جو نہیں، یخلقو پیدا کیا، شیئن کچھ بھی، وہم اور وہ، یخلقون پیدا کیے گئے، ولا اور نہیں، یستطیعون استطاعت رکھتے، ولا نہیں اور نہیں، استطاعت لہم ان کے لیے، نصرن کسی مدد کی، ولا اور نہیں، انفسہم ان کی جانیں، ینصرون مدد کی جائیں گی، وَإِنْ اور اگر تدعوہم پکارتے ہو انہیں، الی الہدیٰ ہدایت کی طرف، لا نہیں، یتبعوکم پیروی کرتے تمہاری، سواء برابر ہے، علیکم تم پر، ادعو کہ آپ دعوت دیں ان کو، ام یہ کہ انتم تم ہو، سامتون مطلب نہ سننے والے، خاموش، ان الذین بے شک جو لوگ، تدعون پکارتے ہیں، من دون اللہ سوائے اللہ کے، عباد بندے، امثالکم ان کی مثال، فادعوہم پس وہ بلاتے ہیں اس کو، فلیستجیبوا پس قبول کی، لکم ان کے لیے، ان کے لیے، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے، الہم کیا مطلب ہے پس وہ جواب دیں، فلیستجیبوا پس وہ جواب دیں، لکم تمہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جواب دیں تمہیں، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، الہم کیا وہ، ارجل ان کے پاؤں، یمشونا چلتے ہیں، بہا ساتھ اس کے، کیا نہیں ہے، الہم کیا نہیں ہے، ارجل پاؤں، یمشونا چلتے ہیں، بہا ساتھ اس کے، ام لہم کیا نہیں ہے، ایدن ان کے ہاتھ، یبتشونا کا کیا مطلب آئے گا، ذہن سے نکل گیا،
وہ پکڑتے ہیں یبتشونا پکڑتے ہیں بہا ساتھ اس کے، ام لہم کیا نہیں ہے ان کے لیے آیون آنکھیں، آیون یبصرون آنکھیں کہ وہ دیکھتے ہیں بہا ساتھ اس کے، ام لہم کیا نہیں ہے ان کے آذان کان یسمعون کہ وہ سنتے ہیں بہا ساتھ اس کے، قل ادعوا کہہ دیجئے پکارو شرکاءکم اپنے شریکوں کو، ثم پھر کی دونی چال چلو فلا پس نہیں تنظرون تم دیکھتے، انا بے شک ولی اللہ بے شک کارساز ہے اللہ جس نے نزل الکتاب نازل کی کتاب، وہوا اور وہ یتولی الصالحین ولی ہے دوست ہے نیکوکاروں کا، والذین اور جو لوگ تدعون ماشاءاللہ اچھا پڑھا آپ نے. آگے سسٹر نسین آپ پڑھ لیں پلیز، مائک اپنا اوپن کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اور وہ لوگ تدعون جنہیں تم پکارتے ہو من دونہ ہی اس کے علاوہ، لا نہیں یستطیعون نہیں وہ طاقت رکھتے، نصرکم تمہاری ان کی مدد کی، ولا اور نہ انفسہم اور نہ اپنی جان کی، ینصرون وہ مدد کرتے ہیں، وَإِن اور اگر تدعوہم آپ انہیں پکاریں الی الہدی ہدایت کی، تم انہیں پکارو الی الہدی ہدایت کی طرف، لا یسمعون تو نہیں وہ سنتے، وتراہم اور آپ دیکھتے ہیں انہیں، ینظرون کہ وہ دیکھ رہے ہیں، الیک آپ کی طرف، وہم اور وہ لا نہیں یبصرون نہیں دیکھ رہے ہوتے، ذی العفو اختیار کیجیے درگزر کو، وامر اور حکم دیجیے، بالعرفی نیکی کا، وعارض اور اعراض کیجیے، عن الجاہلین جاہل لوگوں سے، وَإِمَّا اور اگر يَنزَغَنَّكَ کا ابھارے آپ کو، من الشیطانی شیطان کی طرف سے، نزغن کوئی وسوسہ، فاستعیذ تو پناہ مانگیے، باللہ اللہ کی، انہو بلا شبہ وہ سمیع سننے والا ہے، علیم اور جاننے والا ہے، ان الذین اتقوا ان الذین بے شک وہ لوگ جو اتقوا جب پہنچتی ہے انہیں، اذا مسہم ان الذین اتقوا بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، اذا مسہم جب پہنچتی ہے انہیں، پہنچتا ہے انہیں طائف کوئی وسوسہ من الشیطان شیطان کی طرف سے، تذکروا تو وہ یاد کرتے ہیں، فاذا ہم تو اچانک مبصرون وہ دیکھنے والے ہو جاتے ہیں، واخوانہم اور ان کے بھائی، یمدونہم وہ کھینچتے ہیں انہیں، فی الغی گمراہی کی طرف، ثم لا پھر وہ نہیں یقصرون کمی کوئی چھوڑتے، وَإِذَا اور جب لم نہیں تاتیہم آتی ہیں لاتے ہیں آپ ان کے پاس بھی آیاتین کوئی آیات، قالوا تو وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہیں اجتبیتہا کیوں نہیں تم نے خود گھڑ لیا اسے، قل کہہ دیجئے انما بے شک میں اتبع پیروی کرتا ہوں، ماں اس کی جو یوہا وہی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، میں ربی ہی میرے رب کی طرف سے، ھذا یہ بصائر روشن دلائل ہیں، میں ربکم میرے رب کی طرف سے، وہدی اور ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت ہے، لقومی اس قوم کے لیے، یؤمنون جو ایمان رکھتی ہے، وَإِذَا اور جب قُرِئَ القرآن پڑھا جائے، فاستمعوا تو غور سے سنو، لہو اسے، وانصتوا اور خاموش رہو، لعلکم تاکہ تم پر تم پر رحم کیا جائے، واذکر اور یاد کرو، ربا کا اپنے رب کو، فی نفسی کا اپنے دل میں، تضرعا گڑ گڑا کر، یا عاجزی سے، وخیفتاً اور ڈرتے ہوئے، ودون الجہر من القول اور آواز مطلب بہت زیادہ بلند آواز سے نہیں، بہت زیادہ بلند آواز سے نہیں، بالغدو بھی صبح کو، والآصالی اور شام کو، ولا تکن اور نہ تم ہو جاؤ، من الغافلین غافلوں میں سے، ان الذین بے شک وہ، عند ربک تمہارے رب کے نزدیک، لا نہیں یستکبرون نہیں وہ تکبر کرتے، ان عباداتی ہی اپنی عبادت سے، ویسبحون اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی، ولہ اور اسی کو، یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں. ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ. اور اب ہم نے ویسے کہا تھا کہ آخر میں ہم تھوڑا سا کچھ سیشن رکھ لیں گے، لیکن اب ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ باقی نہیں بچا. سر ایکسکیوز می، ایک بات یہ کرنی تھی کہ اب یہ کہ جس طرح یہ آیت جو سجدہ کی آیت ہے، یہ ہم نے تقریباً 3 یا 4 میرے خیال 4 بار پڑھی گئی ہے، تو اتنی بار ہی سجدہ کرنا ہوگا نا جتنی بار یہ پڑھی گئی ہے. اصل میں اس میں نا بعض اوقات علماء کی آرا ڈفرنٹ ہے، یعنی کہ آپ ایک دفعہ بھی سجدہ کر لیں تو بھی صحیح ہے، اور وہ تو مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بندہ چلو اتنی بار بھی کر لے، لیکن میں ایک نالج کے لیے ویسے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مطلب جتنی بار پڑھی جائے گی اتنی بار. ان آیات میں جو سجدہ ہے نا، یعنی کہ جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو جس وقت آپ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تو ان کے لیے تو یہ زندہ کتاب تھی اور وہ سمجھ کر پڑھتے تھے. جیسے ابھی یہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن پاک جب پڑھا جا رہا ہو تو ہمیں اس سے نصیحت لینی چاہیے اور اس کو سمجھ کر ہمیں اسے سننا چاہیے. تو ایسی آیات پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خود سجدے میں چلے جاتے تھے. بالکل
تو جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور تسبیح جی بیان ہوتی ہے. جو ہے قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ جب بھی یہ سجدے کی آیات ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے ان میں یہاں پہ مینشن ہوتا ہے. تو اس پہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی سجدہ نہیں بھی کرتا نا تو اس سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مطلب کوئی گناہ کا معاملہ ہو جائے. بٹ یہ ہے کہ کرنا اچھی بات ہے, کم از کم ایک دفعہ تو ضرور کر لیں, کیونکہ ایک ہی دفعہ کو ہم اس وقت سیکھ رہے ہیں نا ایک ہی چیز کو بار بار. صحیح, لیکن یہ کہ اگر آپ بار بار اس کو 4 دفعہ بھی کرنا چاہیں تو اللہ کے آگے سجدہ جتنا بھی کر لیں وہ اتنا ہی اچھا ہے. بالکل, جزاک اللہ. اور کوئی چیز کسی لیکن اگر سبق وغیرہ کے دوران جیسے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو کئی دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی سجدہ ہے میرے خیال سے, ایک ہی سجدہ کافی ہوتا ہے, مطلب سبق یاد کرنے میں جتنی دفعہ ریپیٹ کیا جائے. ایسا ہی ہے, میں نے آپ کو یہی کہا کہ ایک دفعہ جو ہے وہ کافی ہے, لیکن اگر کوئی کرنا چاہتا ہے, کوئی تسلی نہیں ہوتی تو وہ اپنے طور پہ کر لے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ایک دفعہ سے وہ آپ کی میں نالج کے لیے بتا رہی تھی کہ جیسے ہم لوگ سبق یاد کرتے ہیں تو اس بالکل صحیح, دوران ہم صرف ایک ہی سجدہ ٹھیک, بھی کافی ہوتا ہے. جزاک کافی اللہ. ہوتا ہے. آلریڈی انشاءاللہ پھر ٹائم تھوڑا اوپر ہو گیا ہے, تو پھر اگر اگلی کلاس میں آنٹی حمدہ آنٹی کو ہم نے کہا تھا کہ وہ آپ سے ہم کچھ کریں تو وہ کافی کوئی بات نہیں, نیکسٹ ٹائم سے انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی, کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اور آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں, اور جو لوگ بعد میں یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے یہ بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیا کریں, کیونکہ آپ کے کمنٹس سے جو ہے وہ کافی رہنمائی ملتی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے آراء کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل سکے گا. تو بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.